बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करनी है अपने नावल द बीस्ट रिटन बाय अरीद शाह की 8th एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें। और कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं। हाय हाय, कमेंट सेशन इस तरह से है कि अब मैंने एपिसोड को थोड़ा सा रीमोल्ड किया है कि आप लोगों को टाइमली एपिसोड देने की कोशिश की जाए। कल छुट्टी मारी थी तो वो किसी तरह मतलब मैंने किसी तरह से एडजस्टमेंट करने की कोशिश की है। तो कमेंट सेशन सारे रीड किए जाएंगे जो कमेंट्स आएंगे, लेकिन उनका वो क्या सीक्वेंस होगा, मतलब कि कौन सी एपिसोड के पिछले कमेंट्स होंगे और पिछली से पिछली कमेंट्स होंगे, मतलब अभी जो पिछले एपिसोड के कमेंट है वो नेक्स्ट एपिसोड में होंगे, इस तरह से वो होगा। तो वो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो एपिसोड की से पहले कमेंट्स की तरफ चलते हैं जो कि अभी बहुत ही 2-4 ही हैं, वो रीड करते हैं फिर एपिसोड शुरू करते हैं जी। तो पहला कमेंट है नावल्स लवर, ये क्लब्स मोहब्बत पे आया हुआ। ये भी मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट नावल था, बेस्ट ज़बरदस्त माय नावल, थैंक यू। उसके बाद सहराओं की गलियों में इश्क वाले पे सारा अली। अच्छा, आप अब पढ़ रही हैं। ये ना स्टोरी सुनी सुनी लग रही है पर फिर भी आपकी आवाज़ सुनी में है तो सुन रही हूँ। होप यू आर फाइन नाउ एज आई एम लिसनिंग इट। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत शुक्रिया आपके सुनने का। और सारा अली, आपका शुक्रिया वक्त के लिए मेंशन और डियर। बस आज इतने कमेंट्स से एपिसोड की तरफ चलते हैं, जल्दी से अपनी एपिसोड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मामा से बिना कुछ बोले वो अपने कमरे में दाखिल होगी। शॉपिंग की भी तमाम चीज़ों को फेंकते हुए बुरी तरह से सिसकती बेड पर आकर लेट गई। क्या वो शख्स इसके जज्बात से इस हद तक अनजान था? क्या वो इसके जज्बात से नावाकिफ़ था? क्या वो नहीं जानता था कि वो इसे किस कदर चाहती है? हाँ, वो अपने जज्बात को अपने तक महदूद रखने वाली लड़की थी। हाँ, वो खुलकर इजहार नहीं कर सकती थी और ना ही वो ताहा को बताना चाहती थी, बल्कि वो तो अभी तक अपने आप को भी ठीक से अपनी मोहब्बत का यकीन नहीं दिला पाई थी। तो ताहा को कैसे अपने जज्बात बताती जो उससे माफ़ी मांगने के लिए एड़ियाँ रगड़ रहा था? मगर क्यों वो इससे इस हद तक अनजान है? कैसे इस लड़की को खुद से लगाए हुए इससे दूर चला गया बिना ये सोचे कि ये मंजर देखकर इसके मासूम दिल पर क्या बीती होगी? क्या इसके जज्बात की लो 1% भी इस तक नहीं पहुंची थी? वो सिसकते हुए मुसलसल ताहा को ही सोच रही थी, जो ना तो इसके दिल में पूरी तरह विराजमान हो रहा था और ना ही इसके दिलो दिमाग से निकल रहा था। और वो इसके बारे में सब कुछ जानते हुए भी अनजान थी, लेकिन वो इसके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। वो इसके बारे में सब कुछ जाने की इसने कल ही आर्यन से मिलने की ठान ली। यकीनन वो इसकी मदद ज़रूर करेगा। चलो जी, निकलो जी। ताहा दी खोज दे विच बाबा की कॉल्स और इनकी मुलाकात को मुसलसल नज़रअंदाज करी थी। वो बहुत बार इससे मुलाकात के लिए आए, लेकिन वो इनसे मिलने से साफ इनकार कर चुकी थी। जान भी इस मामले को ठंडा देकर पुरसुकून हो चुका था। जाना खुद ही अपने बाप से नहीं मिलना चाहती और ये चीज़ इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी थी। जब तक जाना कि बाप की बारी आती तब तक कि किस्सा क्लोज ही रहे तो बेहतर था, लेकिन वो जाना कि जिस बात को भी समझ सकता था वो शख्स इसका बाप था। साहिब उसे कितना नज़रअंदाज करे जान के लिए, लेकिन हकीकत कभी नहीं बदल सकती थी। जान के जाने के बाद वो अपनी सोचों में बैठे जाना के लिए ऊपर जान के जाने के बाद वो अपनी सोचों में बैठे टीवी देख रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उठकर दरवाजे तक आई, बाहर टायर खड़ा था। इसने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। टायर भाई, कैसे हैं आप? वो इसके चेहरे पर कुछ खोजती पूछने लगी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ प्यारी लड़की, तुम कैसी हो? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? टायर के अंदाज में हमेशा की तरह जोश था, जबकि इसका अपना चेहरा तवाफ़ करती नज़रों को भी अपने चेहरे का तवाफ़ करती नज़रों को भी वो नोट कर चुका था। टायर भाई, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपके आसपास बिल्कुल आपके जैसा इंसान है, लेकिन वो आपके जैसा नहीं है बल्कि नॉर्मल है? मेरा मतलब वो आपकी तरह अलग नहीं है। वो ना जाने क्या कहना चाहती थी, शायद इसी अल्फाज की तलाश में थी। ओ प्यारी लड़की, पता नहीं तुम क्या बोल रही हो। मुझे इस वक्त एक कप कॉफ़ी चाहिए। तुम बनाओगी या मैं खुद बनाऊँ? खैर, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे यहाँ आने से पहले किचन में मेरी हुकूमत थी। इसकी बातों को नज़रअंदाज करता हुआ मुस्कुराते हुए किचन की जानिब आया। इसका यूँ बोलना ही टायर को शक में मुब्तला कर गया था, लेकिन वो बिना इसे शक होने दिए किचन की जानिब आया और अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगा। अचानक उसका अंदाज़ और बातें देखकर अपने ख्याल को छुटलाती इसकी मदद करने लगी। इतने हर बंदा एक तो एक वादे के ना ड्रामेबाज आदमी है। वो अपने ऑफिस में बैठा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज पर जाना और टायर को कॉफ़ी पीते देख रहा था। टायर से बता कर क्या था कोई इसके घर जाने वाला, जाने न जाने कि उसे बुलाया। बता तो जान भी समझ ना पाया, हाँ, लेकिन जाना को बुलाना और फिर इसके अजीब अंदाज में सवाल टायर और जान दोनों को होशियार करके थे। जबकि टायर इसके सवालात को नज़रअंदाज करता अपनी बातों में से लगा चुका था, लेकिन वो अपने इरादे में कामयाब रहा था। अच्छा जी। आर्यन अपने ऑफिस में बैठा अपने काम में मसरूफ़ था जब इसे आयशा के आने की खबर मिली। आयशा के इसके ऑफिस में आना कोई आम बात तो हरगिज़ नहीं थी। ओ आयशा, कह रही हो तुम यहाँ बिना बताए आए हो? कुछ अगर अहम था तो तुम मुझे फ़ोन कर लेती या बाहर कहीं बुला लेती। इस तरह से पुलिस स्टेशन में आई हो। सब कुछ ठीक तो है ना? पिछले कुछ वक्त से इन लोगों के ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हो चुके थे और अब आयशा आसानी से आर्यन से कोई भी बात कर सकती थी। इसकी हालत देखकर आर्यन अंदाज़ा लगा चुका था वो ठीक तो हरगिज़ नहीं है। मुझे ताहा के बारे में सब कुछ जानना है। वो सीधी अपनी बात पर आई।
تم اس کے بارے میں بھلا کیا جاننا چاہتی ہو؟ وہ اس کے چہرے پر کھوجتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کے جذبات کسی کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے تھے۔ بہت پہلے وہ سمجھ چکا تھا کہ عائشہ کا طاہا کو پسند کرتی ہے، اور طاہا کی نظروں میں بھی اس نے کچھ ایسے ہی جذبات کو دیکھا تھا۔ اور یہ بات جان کر اسے خوشی بھی ہوئی، لیکن وہ طاہا کی مجبوریوں کو بھی سمجھ رہا تھا۔ وہ اس سے کسی لڑکی کو طاہا کے لیے خواب سے جانے پر اپریشیٹ نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں؟ طاہا گھسرا۔ دیکھیں آریان بھائی، میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ پچھلے کچھ وقت سے میرے دل کی حالت بہت عجیب ہو رہی ہے۔ میں طاہا سے بہت پہلے ملی تھی، ہماری پہلی ملاقات کچھ خوشگوار نہیں تھی، لیکن شاید میں اس کے لیے جذبات رکھتی ہوں، میرا دل اس کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے۔ بہت کوشش کے باوجود میں اپنے دل کو نہیں روک پائی۔ وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے، میں اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ اس کے علاوہ میں اس کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں، لیکن طاہا سب کچھ نہیں جانتا۔ یہ سب کچھ صرف آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں اس کی پرسنل لائف کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ کچھ دن پہلے میں نے اسے ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا، جو بھی تھا جیسا بھی تھا، لیکن وہ منظر میری آنکھوں سے ہٹ نہیں رہا۔ میرا دل خون ہو رہا ہے۔ پلیز میری مدد کریں، میں اس کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ بات کھمانے یا چھپانے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس کے دل میں جو بھی تھا اس نے سب آریان کے سامنے رکھ دیا۔ لیکن اس کے بعد جو بات آریان نے اسے کہی، وہ جان کر اسے صحیح معنوں میں بکھلا کر رہ گئی۔ اگر عائشہ نے اسے کچھ نہیں چھپایا تھا تو آریان نے بھی طاہا کو مکمل کھول کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ اس پیاری سی لڑکی کا دل توڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن حقیقت تھی جو وہ جن قدموں پر آئی تھی انہیں قدموں پر لوٹ گئی۔ ہاں، وہ اپنا دل آباد کرنے آئی تھی، لیکن وہ تو ایک بنجر پنجرا بن کر رہ گیا تھا۔ یہ ہو گیا ایسا بھی کی کہہ رہا آریان نے۔ جانا کو کسی انجان نمبر سے کال آئی تو اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے جان اسے انجان نمبر سے فون کرو، لیکن فون پر بابا تھے۔ جانا، تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہی؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہاں کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، بلکہ جان کے کالے کارناموں کا ایک ثبوت تھا جسے تم دیکھے بغیر آ گئی۔ یا خدایا، بابا آپ کیوں اس بات پر یقین نہیں کر رہے تھے کہ جان بالکل بے گناہ ہے؟ وہ ویسا نہیں ہے جیسے آپ ہیں۔ آپ کی طرح اس نے مجھ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، مجھے گناہ گار نہیں کیا۔ آپ کو کبھی یہ خیال نہیں گزرا کہ اگر جان کے علاوہ میرا نکاح کسی اور کے ساتھ ہو جاتا تو میں اپنے رب سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتی۔ آپ وہ انسان ہیں جو میری دنیا کے ساتھ ساتھ میری آخرت کو بھی داغدار کر رہے تھے، لیکن آپ کو اس بات کا ذرا ملال نہیں، آپ کو اس بات کا ذرا افسوس نہیں کہ آپ کی بیٹی کی ساری زندگی تباہ ہو رہی تھی، اور اب آپ مجھے میرے شوہر کے خلاف کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکانے والے جہنم میں جاتے ہیں، اور کسی کا نہ صحیح خدا کا خوف کرے، اور پلیز دوبارہ مجھے فون مت کیجیے گا۔ وہ انتہائی غصے سے کہتی فون کاٹ چکی تھی، جبکہ بابا اسے سمجھانے میں ہر بار کی طرح اس بار بھی ناکام ہی رہے تھے۔ فون بیڈ پر پٹک کر وہ ایک بار پھر سے ٹی وی کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرنے لگی، جو کہ کافی مشکل ترین کام تھا۔ ٹی وی میں خود کو مگن کرنے میں کامیاب ہوئی تھی کہ ایک بار پھر سے فون بجنے لگا۔ اس نے غصے سے فون کو دیکھا۔ یقیناً بابا کسی اور نمبر سے اسے فون کرنے والے تھے، کیونکہ پہلا نمبر تو بلاک کر چکی تھی، لیکن یہ کیا فون پر جان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فوراً فون اٹھا لیا، دل کی کیفیت اپنے آپ ہی بدل گئی تھی۔ اچھا جی، ویسے جانا ایک صلاح ہے، ایڈا بھی کسی اعتبار نہیں کری تھا، پاویں تہاڈا بندہ کیوں نہ ہوے، لیکن اس ڈنگر نے جو کیتا سی نا تیرا اعتبار کرنا بنتا بیچاری دا۔ میری جان کیا کر رہی ہے؟ محبت پاش لہجہ تھا۔ تمہارے لیے شام میں کیا اسپیشل بناؤں؟ یہ سوچ رہی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی جانا کی ہر سوچ بدل گئی۔ کچھ بھی بنانے کی ضرورت نہیں، ڈنر باہر کریں گے۔ خود کو کچن میں کچھ زیادہ مصروف نہیں کر لیا تم نے؟ مجھے مس کرنے کی بجائے میرے لیے کچھ نہ کچھ بنانے پر ذرا توجہ دیتی ہو۔ ہاں، تم ایک اچھی بیوی ہو، اور اچھی بیوی اپنے شوہر کا بہت خیال رکھتی ہے، اس لیے میں تمہارا بہت سارا خیال رکھنا چاہتی ہوں، تمہاری پسند کی ڈشز بنانا چاہتی ہوں، تمہارے کپڑے جوتے ہر چیز کا خیال رکھنا چاہتی ہوں۔ اور تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں، آج تمہاری شرٹ میں نے اپنے ہاتھوں سے دھوئی ہے، اس نے فخر سے بتایا۔ ماہی میری جان، میں بیوی لاؤں دھوبا نہیں، اب کسی کام کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، سارا کام کرنے کے لیے بہت لوگ ہیں، تم بس مجھے مس کیا کرو۔ کتنا مس کرنا ہے؟ جانا نے شرارت سے کہا۔ کم از کم اتنا کہ میں تمہیں تمہاری سانسوں سے بھی زیادہ قریب محسوس ہوں۔ اس کے لہجے میں شدت تھی۔ تم بہت قریب ہو جان، اس نے یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ میں اور قریب آنا چاہتا ہوں جانا، میں تمہاری روح میں اتر جانا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے جسم و دل کا مالک نہیں، بلکہ تمہاری روح کا، تمہاری چلتی سانسوں کا مالک بننا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں مکمل طور پر اپنی ملکیت میں لینا چاہتا ہوں، تمہاری ایک ایک سانس کو اپنی ملکیت سمجھنا چاہتا ہوں۔ تم کہو تو سانس لینا چھوڑ دوں؟ اس کی شدت پسندی پر وہ بولی۔ خبردار، جب تک میری سانسیں نہ رکے تب تک تمہاری سانسیں چلتی رہنی چاہیے۔ اس کے لہجے میں اب بھی وہی شدت پسندی تھی۔ جانا سے ایک لفظ نہ بولا گیا۔ پھر تھوڑی دیر اس کی سانسوں کی مدھم آواز سننے کے بعد جان کی آواز پھر سے گونجی۔ میں آدھے گھنٹے میں گھر پہنچ رہا ہوں، وجہ سے فیصلہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم تو شام کو آنے والے تھے، جانا نے فوراً کہا۔ مجبوری ہے ڈارلنگ، اب تمہاری طلب ایسی جاگے کہ جب تک تمہیں پا نہ لوں یہ طلب مدھم نہیں پڑے گی۔ آ رہا ہوں میں تمہاری سانسوں پر اپنی حکومت چلانے۔ وہ اسے اپنے آنے کا مقصد بھی بتا چکا تھا۔ جانا مسکرائی، پھر فون رکھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ جی جانا کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اپنے وعدے کے عین مطابق وہ آدھے گھنٹے میں دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو ایک خوبصورت سا پھول اس کا منتظر تھا۔ جانا نے مسکراتے ہوئے پھول تھام لیا اور اسی انداز میں جانے سے کھینچ کر اپنے بے حد قریب کرتے اس کی کمر میں اپنا بازو حائل کیا۔ تو کیا خیال ہے جانا؟ تمہاری روح میں اتر کر میں تمہاری سانس کو پی جاؤں، تمہاری ہر دھڑکن پر اپنی حکومت چلاؤں۔ اسے بالکل اپنے ساتھ لگائے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے جنون و محبت سے بولا۔ اگر میں انکار کروں تو کیا تم رک جاؤ گے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہرحال جواب تو وہ خود بھی جانتی تھی۔ اب تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے نہیں بچا سکتی۔ اچھی بیوی بننے کا بہت شوق ہے نا تمہیں؟ آؤ میں اچھی بیوی ہونے کی
डेफिनेशन देता हूँ। एक हाथ से इसके चेहरे को अपने हाथों में लिए इसके लबों को चूमते हुए इसे अपनी बाहों में उठा चुका था, जबकि जाना बिना मज़ाहमत के इसके गले में बाजू डालती खामोशी से इसके सीने पर अपना सर रख चुकी थी, क्योंकि वो जानती थी कि मज़ाहमत बेकार है। जान के सामने इसकी किसी मज़ाहमत ने नहीं चलना, यहाँ सिर्फ जान की मोहब्बत, इसकी शिद्दत पसंदी और जुनून चलता था। टूटी बिखरी हालत में वो घर पहुँची थी। मामा तो इसकी हालत देखकर ही परेशान होगी। इससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आयशा के पास जैसे बात करने के लिए अल्फाज ही ख़त्म हो चुके थे। आयशा मेरी जान, क्या हुआ है? तुम इस तरह से कमरे में बंद हर वक्त क्यों रोती रहती हो? आखिर मुझे तो बताओ, मुझसे तो तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती। आज मामा इसके पास बैठी से बुखार में तपते देखकर तड़प कर कहने लगी, मैं ठीक हूँ मामा, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, बस मेरे अंदर की दुनिया तबाह हो गई है। आयशा आधी बात बोलकर खामोश हो गई। जानती थी कि इस जुमले पर इसकी माँ तड़प उठेगी। तो फिर क्यों अपने आप को बंद रखती हो? आखिर हुआ क्या है? मुझे तो बताओ मेरी जान, मैं तुम्हारी माँ हूँ, अगर कोई मसला तो शेयर करो, मैं जितना हो सके तुम्हारी मदद करूँगी। मामा मैंने कहा ना, कुछ नहीं है, बस शायद मौसमी बुखार है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। आप बेकार में परेशान हो रही हैं और यकीनन आपने मेडिसिन भी नहीं ली होगी। उठे चले जाएँ, जाकर मेडिसिन ले। अगर मैं बीमार हूँ तो मेरा ख्याल रखते हुए खुद दोबारा बीमार पड़ने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। मैं ठीक हो जाऊँगी, इसने माँ को यकीन दिलाया, जबकि अपने दिल की तबाही पर इसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। अभी इल्ज़ाम दे तो किस तरह, वो तो खुद बेगुनाह था। जाना को बाबा के बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे अलग अलग नंबर से। हाँ, लेकिन जाना कोई भी रॉन्ग नंबर उठाने की गलती कर ही नहीं रही थी। अब हद हो चुकी थी। आखिर वो अपने बाप को किस तरह से समझाती? शायद इन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था इस सबसे, इनकी अपनी बेटी का घर बर्बाद हो रहा है। आने वाले हर नंबर को इग्नोर करते ब्लॉक कर चुकी थी, जब एक मैसेज ने इसके हाथ रोक दिया। जाना कि तुम्हारा बाप तुम लिए इतना बेतबार हो चुका है कि तुम इससे एक बात नहीं कर सकती? यकीन ना से एक बार मेरी बात तो सुन सकती हो ना? मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा भला ही चाहूँगा। कोई तो वजह होगी जो मैं तुम्हें जान से दूर रहने के लिए कहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे खफा हो, तुम्हारा हक बनता है, लेकिन तुम्हें मेरे और अपने इस रिश्ते को एक वास्ता, एक बार मुझसे बात कर लो। बाबा की इस मैसेज ने इस बार आने वाली कॉल को रिसीव करने पर मजबूर कर दिया। जी बाबा कहें, इसने फ़ोन उठाते हुए खैर खैरियत पूछे बगैर कहा। जाना मैं जानता हूँ तुम इस वक्त जान के घर पे हो, लेकिन क्या तुम एक बार सिर्फ एक बार अपने बाप पर एतबार करके मेरी बताई हुई जगह पर आ सकती हो? शायद मेरे पास यही आखिरी मौका तुम पर हकीकत वाज़ह करने का। अपनी आंखों से अपने शौहर की हकीकत देख लो आखिर वो कैसा है। तुम्हें मेरे और अपने इस रिश्ते का वास्ता, तुम्हारे बाप की कसम, बस एक बार, बस आखिरी बार मेरी बात मानकर यहाँ आ जाओ। इसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, बल्कि तुम्हारी और जान की ज़िंदगी से दूर चला जाऊँगा। क्या तुम सिर्फ एक बार मुझ पर भरोसा कर सकती हो? तुम्हें अपनी रगों में चलते खून की कसम, इनकार मत करना। मैंने तुम्हें एक एड्रेस सेंड किया, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। बाबा अपनी बात मुकम्मल करके फ़ोन बंद कर चुके थे। ये वास्ते और ये कस्में जाने को ना चाहते हुए भी वहाँ जाने पर मजबूर कर गए। तो होर की एड्डा इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे अपने प्यो दी कसमां दे रहा, तो हुण प्यो दी कसमां तो भी ना जावे। एक आखिरी बार अपने बाप पर एतबार कर सकती थी, एक आखिरी बार इनसे मिलकर वो किस्सा ही तमाम कर देना चाहती थी। वो जानती थी जान गलत नहीं है, और ना ही इसे बाबा इसे कभी गलत साबित कर पाएंगे। हाय नहीं, इन्ना भी एतबार ना कर जान दे उत्ते, और अगर वो खुद ही ने गलत साबित कर रही तो यकीनन वो दोबारा इसकी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करेंगे। यही सोचते हुए इसने वहाँ जाने का फ़ैसला किया। मेरा बच्चा अब कैसा है? मामा इसके पास बैठी हुई थी। मैं बहुत बेहतर हूँ मामा, मेरा ख्याल रखने के चक्कर में आप अपना ख्याल नहीं रख रही। वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो रही थी। तुम ठीक हो जाओ, खुद ही मेरा ख्याल रखना। मामा की आवाज़ में उदासी थी। आई एम सॉरी मामा, शायद अपनी प्रॉब्लम्स में मैं आपकी ज़ात को नज़रअंदाज करने लगी, मुझे माफ़ कर दें, शायद मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूँ। वो इनके सीने पर चेहरा छुपाती फूट फूट कर रोने लगी। ना मेरी जान, तुम बहुत अच्छी बेटी हो, बस अब जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम यूँ बीमार देखकर मेरा दिल कटता है मेरी जान, मामा ने इसके चेहरा साफ़ करते हुए कहा। ओहो मामा, आप क्या बोरिंग सी बातें करिए, चले कुछ बनाते और कुछ खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। इसने मुस्कुराते हुए मामा का दिल रखने के लिए कहा, तो वो भी मुस्कुराते हुए उठ के जब इनका फ़ोन बजा। मामा आप कितना ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? इसने मुस्कुराते हुए मामा का फ़ोन खोला, जहाँ व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे। हाँ तो मेरी बेटी हमेशा मसरूफ़ रहती है, तो इसकी बेचारी मामा क्या करे, यही सब बेजान चीज़ों से दिल बहलाती हूँ। वो मुस्कुरा रही थी। आयशा ने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप खोला, जहाँ एक लव स्टोरी सेंड की गई थी। एक लड़की ने एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जो अपनी दोनों टांगों से माजूर था। इसके साथ ही बैठी मामा ने भी ये तहरीर पढ़ी। माशाल्लाह, सच्ची मोहब्बत किसी किस्म की कोई कमी नहीं देखती। मामा ने तबसरा किया तो मैंने देख कर रह गई। क्या मतलब मामा, क्या वो लड़की नहीं जानती कि वो आगे जाकर कितना पछताएगी? इसकी हम सफ़र सारी ज़िंदगी के लिए माजूर है। वो कैसी मोहब्बत है जो इंसान को एक ऐसे शख्स के साथ जोड़ दे जो दुनिया से अलग हो? आयशा के नज़रिए अलग था। मोहब्बत खुद एक बहुत अलग चीज़ है आयशा, ये कोई फ़र्क नहीं देखती, ना देखती है कि इसका महबूब दुनिया से अलग है। इस लड़की की मिसाल ले लो, इसने सच्ची मोहब्बत की और वो शख्स जैसा भी था इस बदले बगैर इसे शादी कर ली। अपनी मोहब्बत को साबित कर लिया इस लड़की को, और कुछ नहीं चाहिए सिवाय अपनी मोहब्बत के। ये खुद कमाती है, अपना भी सहारा और अपने शौहर का भी। देखो अल्लाह ने कैसे इस लड़की को इस शख्स का भी वसीला बना दिया। माँ बहुत मोहब्बत से समझा रही थी। यार वाकई ऐसे लोग दुनिया में होते हैं, ऐसा मैंने खुद देखा। मेरी विसिनिटी में थी कि जो थी ना लड़की, उस जो मतलब कि उनकी एंगेजमेंट हुई थी, और फिर वो उन्होंने ना, जो लड़का था ना जिसके साथ एंगेजमेंट हुई थी, वो लड़के की पसंद की थी। तो फिर वो लड़के की ना, बाद में लड़के की
لڑکے کو وہ تھا کیا کینسر ہو گیا تھا، تو لیکن لڑکی کے گھر والوں نے بھی کہا، سب نے کہا کہ تم چھوڑ دو، تمہیں اس سے بہتر مل جائے گا، لیکن اس بندی کی یہی تھی کہ نہیں یار، میں اللہ پاک نے اگر میرے لیے بندے کا سکھ لکھا ہوگا، میرے بندے کی زندگی لکھی ہوگی تو اللہ پاک اسی کو دیں گے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو میرے لیے میرے نصیب میں اگر میں کسی اور کے ساتھ کرتی ہوں تو وہ اس سے زیادہ نہ جی سکے، وہ اس سے بھی کم جی لے، تو ایسے لوگ بھی دنیا پہ ہوتے ہیں۔ آپ لوگ دعا میں یاد رکھیں انہیں کہ اللہ پاک ان کا کپل ہمیشہ سلامت رکھیں۔ اچھا جی، آتے ہیں ناول کی طرف۔ جبکہ وہ تو اپنی سوچوں کی دنیا میں ڈوب چکی تھی، مطلب کہ محبت نہیں دیکھتی کہ آپ کا محبوب دنیا سے الگ ہے، محبت ہے، وہ فرق نہیں سمجھ سکتی، نہ سمجھنا چاہتی ہے۔ تو مجھے بھی فرق نہیں کرنا چاہیے، نہ مجھے بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ دنیا سے الگ ہے۔ عائشہ کی بڑبڑاہٹ کو ماما نے بہت غور سے سنا۔ وہ کون ہے عائشہ؟ مما کا سوال اسے گھبرانے پر مجبور کر دیا۔ تمہاری حالت، تمہارا کھانا پینا چھوڑ دینا، اس طرح دنیا سے کٹ کر کمرے میں رونا دھونا، پہلے میں یہ سب کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن اب میں تمہاری کنڈیشن سمجھ رہی ہوں۔ مجھے سچ بتاؤ آخر ہوا کیا؟ ماما نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا، اور اس کے بعد ماما کو تو کچھ نہیں بتا پائی، ہاں لیکن ایک فیصلہ کر لیا تھا اس نے۔ اچھا جی، سانو بھی تو دس دو، مما نے دس دن دی سانو بھی پتہ لگ دیندا۔ آرین کو اسپیشل فائل لینے کے لیے آیا تھا، لیکن سامنے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ آؤ بیٹا آرین، کیسے ہو تم؟ سامنے تائی امی اور آئمہ کو بیٹھے دیکھ کر اس نے زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ چلو جی، ڈین آ گئی کار۔ ارے آپ لوگ کیوں اچانک خیریت تو ہے؟ اس سے رہا نہ گیا، تبھی پوچھنے لگا۔ سچ تو یہ تھا کہ تائی امی کو یہاں دیکھ کر اسے بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی تھی، لیکن اسے شفقت سے آئمہ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ آرین بھائی اتنی بڑی خوشخبری سن کر ہم سے تو رہ نہیں سکے، اور پھر ماما نے کہا کہ شروع کی پریگنینسی میں لڑکی کو بہت پرابلم ہوتی ہے، ایسے میں کسی بڑے کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے ہم یہاں آ گئے، اس نے خوشی سے بتایا۔ ویسے اتنی بڑی خوشخبری تم نے ہم سب سے کیوں چھپائی آرین؟ کہیں تمہیں یہ ڈر تو نہیں تھا کہ تمہاری ہونے والی اولاد بھی ریشما کی طرح قوت کوئی ایسے محروم ہوگی؟ میرا مطلب ایسا ممکن ہے؟ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اللہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا کرے سب کو مکمل بناؤ۔ جہاں تک ریشما کی بات ہے، اس کا ہمسفر ایسا جو اس کی باتوں سے زیادہ اس کے اشاروں کو سمجھتا ہے۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ بول نہیں سکتی، ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں اسے سنبھال لیتا، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو یہاں دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی۔ اگ لانا سے آ گئی، ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਖਿੱਚੀ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। آج کل کچھ زیادہ مصروف ہوں، ایسے میں ریشما کے لیے فکر ہو جاتی ہے، آپ لوگ آنا بہت اچھا رہے گا، اس نے خوش دلی سے کہا۔ اندروں تو سڑیا پہ تو تم دنیا دکھا میں کہی جا جو کنڈا۔ ہاں لیکن اس کا جان اٹھاتا انداز تائی امی کو بہت چبھا تھا۔ آج اس کی جگہ ان کی بیٹی بھی ہو سکتی تھی، انہوں اپنی بیٹی دی حالے بھی آگ لگی۔ ماما بتائیں نا عرشی کے لیے کیا اچھا ہے، میں اس کا بہت سارا خیال رکھوں گی۔ آئمہ تو خالہ بننے کی خوشی میں پھولے نہ سما رہی تھی۔ کچھ دن پہلے یہاں کیا واقعہ پیش آیا اس بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں جانتا، تو نہ ہی ریشما نے محسوس ہونے دیا۔ تائی امی نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا جو اپنے نصیب پر کسی اور کو حکومت کرتے دیکھ کر ذرا بھی اداس و پریشان نہیں تھی، بلکہ خالہ بننے کی خوشی سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ اور اپنے پیو تو چلے گی، تیرے وہی خصلت نہیں پائی تائی امی۔ ان کی تو اولاد بھی نادان تھی، تبھی تو ان کی بیٹیوں کی بجائے یہ بے زبان بازی رہ گئی۔ اتنا بڑا شاندار گھر، اتنا شاندار انسان، گاڑی، نوکر چاکر، ہر چیز تو تھی اس کی۔ اگر آج ریشما بیچ میں نہ ہوتی تو یہ آئمہ اپنی حکومت چلا رہی ہوتی، لیکن مشکل تو یہ بھی نہیں تھا، وہ آرین جیسے شاندار بندے کے ساتھ اپنی بیٹی کی دوسری شادی کرنے کو بھی تیار تھی، اور یہاں آنے کا مقصد بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اے اللہ، لاکھ لعنت، لعنت بے شمار، دونوں ہاتھوں سے لعنت لے بلکہ دونوں پیروں سے بھی لعنت لوے تائی امی۔ ریشما کو آرین کی زندگی سے نکال کر وہاں آئمہ کی جگہ بنانا چاہتی تھی، اب اپنے اس مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں تو اللہ ہی جانتا تھا۔ لعنتی فسادی عورت۔ وہ فریش ہو کر نکلی، اب اس کی طبیعت کافی سنبھل چکی تھی۔ ماما کی باتوں نے اس کی طبیعت پر اچھا اثر ڈالا، اسے باہر نکلتے دیکھ ماما کو خوشی ہوئی۔ جینس کے ساتھ لانگ شرٹ اور سکارف کو گلے میں ڈالے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ماما مجھے ایک بہت ضروری کام ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ ماما کے دونوں گال چومتی وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ ماما تو بس ارے ارے کرتی رہ گئی، نہ تو اس نے کھانا کھایا تھا نہ ہی دوائی لی تھی، لیکن اتنے کافی تھا کہ وہ خوش ہے۔ اور وہاں سے سیدھی طاہا کے گھر آئی، اس وقت اور کسی سے بھی ملنے کی چاہ نہیں تھی۔ دروازے پر دستک سن کے طاہا نے دروازہ کھولا، سامنے عائشہ کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر خود بھی مسکرا دیا۔ ہیلو، کیسے ہو تم؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اللہ کا کرم ہے، بالکل ٹھیک، تم سناؤ، ناراضگی ختم ہوئی تمہاری کہ نہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آخر کا اس تھپڑ کے بعد یہ پہلی ملاقات تھی جو نارمل لگ رہی تھی۔ تم نے ٹھیک سے منایا نہیں؟ عائشہ نے شکوہ کیا۔ میں نے بہت بار معافی مانگی عائشہ، اس دن تم پر ہاتھ اٹھا کر میں خود بھی بہت پچھتایا، پھر میں تم سے ایک بار پھر سے معافی مانگتا ہوں۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں نے واقعی اس دن بہت گھٹیا حرکت کی تھی۔ اس نے دل سے معافی مانگی، عائشہ نے مسکراتے ہوئے نام سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں طاہا، اس دن میں تمہارے کام کے بیچ میں آ گئی، مجھے خود سمجھنا چاہیے تھا کہ تم بیزی ہو اور وہ تمہارا کام تھا، میں تمہیں بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی تھی، لیکن آئی پرومس فیوچر میں کبھی تمہارے کام میں نہیں رکوں گی۔ ہاں ہم ہمیشہ اچھے دوست رہیں گے، طاہا نے اس کی بات کاٹی۔ میں صرف دوست نہیں بننا چاہتی، اور میں جانتی ہوں کہ یہ بات آرین بھائی بتا ہی چکے ہوں گے۔ اب وہ اپنے اور طاہا کے بیچ کسی قسم کی کوئی دیوار نہیں چاہتی تھی۔ تمہارے آرین بھائی نے تمہیں اور بھی کچھ باتیں بتائی ہوں گی جن کا یقیناً تم مطلب سمجھتی ہو اور نہ ہی ان باتوں کی گہرائی تک جا سکتی ہو۔ آئی لو یو طاہا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کیسے ہو، کیا ہو، میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ تم بھی میرے جذبات سے ناواقف نہیں ہو، اور میں نے تمہاری آنکھوں میں بھی اپنے لیے ایسے جذبات دیکھے ہیں۔
وہ اس کے چہرے کی بے یقینی دیکھ رہی تھی. اس کا یہ اقرار محبت کرنا اتنا عام نہیں تھا جتنا اسے سمجھ رکھا تھا. طاہا کو شاید جھٹکا لگا تھا, تبھی تو وہ کچھ بول نہیں پایا. عائشہ میں نے تم سے کہا نا, شاید تم ان باتوں کا مطلب نہیں جانتی جو آریہ نے تمہیں بتائی, لیکن مجھے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تمہیں باقی لوگوں سے الگ ہو. محبت سے فرق نہیں پڑتا, محبت میں فرق نہیں دیکھا جاتا. تم جیسے بھی ہو, جو بھی ہو, وہ مجھے قبول ہو. میں تمہارے ساتھ ایک حسین زندگی کی شروعات کرنا چاہتی ہوں جس میں میں ہوں, تم ہو اور کیا عائشہ خان, بولو, جواب دو. اور کچھ بھی نہیں, صرف فل سٹاپ, آگے کچھ بھی نہیں سوائے اندھیرے کے. میرے ساتھ تمہارا کوئی فیوچر نہیں ہے. خواب دیکھنا چھوڑ دو. مجھے لگا تھا کہ آرین جب تمہیں میرے بارے میں سب کچھ بتائے گا تم خود اپنی راہ بدل لو گی, لیکن نہیں, تمہیں آرین کی باتیں سمجھ ہی نہیں آئی. میں سب سمجھتی ہوں طاہا, مجھے سب کچھ پتہ ہے, لیکن میری نظروں میں ان سب باتوں کی کوئی اہمیت نہیں. میرے لیے تم اہم ہو, تم اہمیت رکھتے ہو. میرے لیے تم کیا ہو, یہ بات تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. تم یہاں سے جا سکتی ہو عائشہ, اور کوشش کرنا کہ دوبارہ یہاں مت آؤ, خاص کر میرے سامنے تو ہرگز نہیں. وہ اس کی بات کاٹتا ہوا اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی گھر کے باہر کرنے لگا. نہیں طاہا, میں کہیں نہیں جاؤں گی. میں تم سے محبت کرتی ہوں, تم جیسے بھی ہو مجھے قبول ہو. آئی لو یو, اور جب تک تم میری محبت کو قبول نہیں کرتے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی. وہ چلا کر کہہ رہی تھی جیسے آج اسے اپنی محبت کو قبول کرنے پر مجبور کر دے گی. آج چنگی زبردستی ہے. عائشہ جاؤ یہاں سے, نادانی چھوڑ دو. میرے ساتھ تمہارا کوئی فیوچر نہیں ہے, کوئی کل نہیں ہے, اور نہ ہی تمہارے لیے ایسے جذبات رکھتا ہوں. میں اپنی حدود اچھے سے طریقے سے جانتا ہوں, اور آئندہ یہاں مت آنا. وہ اس کے منہ پر دروازہ بند کرتا انتہائی غصے سے بولا تھا. مگر آج تو عائشہ کو اس کا انداز بھی برا نہ لگا. اتنی انسلٹ کے باوجود بھی وہیں کھڑی اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی. میں تم سے محبت کرتی ہوں طاہا, بے پناہ محبت, اور تمہارا یہ رویہ مجھے تم سے دور نہیں کر سکتا. میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی, یہی بیٹھی رہوں گی. وہ اس کے گھر کے تھوڑے پاس بنے بینچ پر بیٹھی اسے چیلنج کر رہی تھی. ایک تے چوری تو سینہ زوری, چنگی گنڈا گردی ہے کہ بھائی کر محبت ایکسیپٹ کر رہی تھی تینوں بیٹھی میں پھر اتھے. بابا نے جہاں کا ایڈریس دیا تھا جانا وہاں آ چکی تھی. آج وہ سارا قصہ ختم کر دینا چاہتی تھی. بابا نے اس گھر کا ایڈریس دیا. گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا. اندر سے کسی کی لمبی لمبی سانسوں کی آواز آ رہی تھی, جیسے کوئی بہت مشقت کا کام کر رہا ہو. نہ جانے کس کا گھر تھا, اور بابا نے اسے یہاں کیوں بلایا تھا. نہ جانے وہ اسے کیا دکھانا چاہتے تھے. اس کے دماغ میں بہت سارے سوال تھے, لیکن آج جسے ان سب کا جواب چاہیے تھا. وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی گھر کے اندر داخل ہوئی, اسی آواز کے پیچھے جانے لگی جو اسے آ رہی تھی. ہائے اگے نہ جا, ہٹ جا. وہ گھر کے اندر ایک بڑے سے حال میں داخل ہوئی. آہستہ سے بنا آواز کے دروازہ کھولا. سامنے زمین پر ایک شخص کی لاش پڑی ہوئی تھی, اور کوئی اس کے بالکل پاس بیٹھا چاقو کی مدد سے مسلسل اس کے سینے پر وار کر رہا تھا. پیچھے سے اس شخص کا قد کاٹ ایسا تھا جیسے وہ جان ہو, جبکہ وہ پوری طرح خون میں لت پت تھا. اچانک کے ہاتھ پیر سن ہونے لگے. یہ منظر اس کی سوچ سے زیادہ خطرناک تھا. بہت شوق تھا تمہیں 20 سے ملاقات کرنے کا, یقیناً تمہیں یہ ملاقات پسند آئے گی, اس شخص نے کہا, اور جانا نے یہ الفاظ سنے تھے. صرف چند قدم کے فاصلے پر یہ آواز پہچاننا اس کے لیے مشکل نہیں تھا. اس شخص نے اپنے پیچھے کسی کو محسوس کیا اور پلٹ کر دیکھا. اس کا چہرہ خون میں لت پت تھا. جانا کی بے ساختہ چیخ نکلی. سامنے کھڑا شخص بے یقین تھا. جانا نے وہ چہرہ نہیں دیکھا کیونکہ اس کا چہرہ مکمل طور پر خون میں لت پت تھا, لیکن وہ اسے پہچان چکی تھی. وہ جان ہی تھا. وہ جانا کانپتے پیروں کے ساتھ پیچھے کی طرف بھاگ رہی تھی. تھوڑی دیر میں وہ وہاں سے باہر نکل چکی تھی. نہیں, وہ جان نہیں تھا. میرا جان ایسا نہیں. وہ 20 تھا, کوئی قاتل. وہ میرا جان نہیں ہو سکتا. وہ بڑبڑاتے ہوئے مسلسل بھاگ رہی تھی. نہیں, وہ جان نہیں تھا. وہ جان وہ کوئی اور تھا. وہ 20 تھا, ایک قاتل تھا, کوئی درندہ تھا. لیکن وہ جان تھا. وہ اسے پہچان چکی تھی لیکن قبول نہیں کرنا چاہتی تھی. چلو جی لگ گیا پتہ. ایسی بار تو کہتے ایڈا بھروسہ نہ کرو کسی تے, نہ کرو, دکھ ملے گا. بہت درجہ گھبرائی ہوئی تھی. دل و دماغ پر جان کا وہ روپ چھایا ہوا تھا. کیا وہ سچ میں جان تھا؟ اس کا دل اب بھی قبول نہیں کر رہا تھا. جان تو اپنے کام پر کیا. ہو سکتا ہے بابا نے کوئی گیم کھیلا ہو مجھے جان کے خلاف کرنے کا. اس کا دل الگ ہی کہانی بنا رہا تھا. ہاں, میں جان کے علاوہ کسی پر یقین نہیں کروں گی. یہ سب جھوٹ ہو سکتا ہے, ڈرامہ ہو سکتا ہے, کھیل ہو سکتا ہے. بابا مجھے جان سے دور کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ انہوں نے کیا. یہ سب ایک گیم ہے. میں بابا کی بات پر یقین نہیں کروں گی. میں یہاں سے سیدھے گھر جاؤں گی, اور جان جب تک مجھے سب کے بارے میں خود نہیں بتاتا میں یہ یقین نہیں کروں گی. ہاں, جان کے علاوہ مجھے کسی پر یقین نہیں. اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھی کہ جان ایک درندہ ہے, ایک قاتل ہے. وہ بیسٹ ہے جسے دنیا ڈھونڈ رہی ہے, جس کے نام سے دنیا کے بڑے بڑے ڈان اور انڈر ورلڈ کانپتا ہے. محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے, اور عاشق پاگل. وہ بھی شاید اس کے عشق میں پاگل ہو چکی تھی. شاید اسی لیے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود اسے ایک بات پر بھی یقین نہیں تھا. پھر سے تیرا دماغی ویلا. اس کا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہیں اور جانے کی بجائے اپنے گھر آئی. جب تک جانے سے خود ساری بات نہ بتائے وہ کسی اور پر یقین کیوں کرتی؟ یہ تو محبت کے تقاضے تھے کہ محبوب کے علاوہ کسی پر یقین نہیں. گھر آ کر اس نے اندر سے دروازہ بند کیا. کہ جان سب کے بارے میں جانتا ہوگا, کیسے پتا ہوگا کہ میں نے کسی شخص کو قتل کرتے ہوئے دیکھا؟ وہ اپنے آپ میں الجھی ہوئی تھی. اگر وہ جان ہی ہوا تو؟ اس کے دل نے سوال کیا. نہیں, وہ جان نہیں تھا. میں اسے ساری بات بتاؤں گی, وہ مجھے سب حقیقت بتائے گا. یہ سب کچھ جھوٹ ہے. میں نے جو دیکھا وہ سب جھوٹ ہے. سب بابا کا گیم ہے. مجھے جان سے دور کرنے کے لیے وہ خود ہی بڑبڑا رہی تھی, جبکہ جان کے انتظار کے ساتھ دل میں خوف پیدا بھی ہو رہا تھا. وہ اپنی سوچوں میں بری طرح سے ڈوبی ہوئی تھی. صبح سے شام ہوگی جب دروازہ کھلا, مطلب وہ آ چکا تھا, اور اس کے ساتھ اس کا دل بری طرح سے کانپنے لگا.
گھر جانے کی بجائے وہ ہوڈی پر چادر لیے ٹائر کے پاس آیا. تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوا اور اپنے کپڑے چینج کرنے واش روم جانے لگا. ٹائر نے ایک نظر سے تیزی سے کام کرتے دیکھا. خیریت تو ہے؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا. اس کا یوں اتنی بڑی چادر لپیٹے ہوئے گھر میں داخل ہونا ٹائر کو پریشان کر گیا، جبکہ اس کا دھیان باہر کی جانب تھا. جانا کو سب کچھ پتہ چل گیا. وہ تیزی سے کپڑے بدلتا ہوا اس سے کہنے لگا. یہ تو بہت برا ہوا جان، ابھی تک ہمارا مقصد پورا بھی نہیں ہوا تھا. یہ سب کچھ اس کے باپ نے کیا. مجھے کافی دن سے لگ رہا تھا کہ کوئی میرا پیچھا کرا، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ شخص کون ہے، لیکن میرا دھیان میرے مشن کی جانب تھا، اس لیے ذرا دھیان نہیں دیا اس کی طرف. لیکن اکبر نے بہت بڑا گیم کھیلا، موقع پر چوکا مارا. وہ پولیس اسٹیشن سے وہ لسٹ نکلوا چکا جو میں نے انسپکٹر آریان کو بھجوائی تھی، اور اسی لسٹ کی مدد سے اس نے پتہ لگا لیا کہ میرا اگلا شکار کون ہے، جبکہ میرا پیچھا کرنے کی وجہ سے وہ کافی آسانی سے میرے اگلے قدم کو بھانپ گیا. کیونکہ مجھے نارمل رہنا تھا، کسی کو اپنا آپ شو نہیں کرنا تھا، اس لیے میں سب کچھ جان کر بھی انجان بنا رہا. وہ تیزی سے شرٹ اپنے جسم سے اتارتا ہوا بولا، جبکہ نہانے کی وجہ سے اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے. ٹائر نے اسے تولیہ لا کر دیا. تم بار بار باہر کیا دیکھ رہے ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ اس کا یوں باہر کی جانب دیکھنا جان نوٹ کر چکا تھا. ہاں سب ٹھیک ہے، ایسی کوئی بڑی بات نہیں. لاپرواہ انداز میں کہا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جانا کو میں سنبھال لوں گا، تم اپنے شکار کی طرف دھیان دو. اسے بے فکر کرتے جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے نکل گیا. ٹائر نے دروازہ بند کرنے کے لیے ایک نظر باہر کی طرف نظریں گھمائی. دور دور تک کوئی نہیں تھا. اس نے سکون کا سانس لیا. ساری رات ایک سیکنڈ بھی وہ سو نہ سکا تھا. بے چینی حد سے زیادہ سوار تھی. لیکن دروازہ بند کرتے ہوئے سامنے تھوڑے فاصلے پر بینچ پر نظر پڑتی اس کی بے چینی مزید بڑھ گئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نظر انداز کرتا دروازہ بند کر چکا تھا. ہیں کہیں آج جڑا بینچ تے وجود بیٹھیا ہے تے سمجھ جاؤ پھر میں کی کہنا چاہ رہی. ساری رات بے چینی میں گزر کے وہ وقفے سے دیکھتا رہا کہ باہر کچھ فاصلے پر ایک بینچ پر بیٹھی تھی. پھر وہ لیٹ گئی. شاید سو بھی گئی، لیکن اس نے اپنے دل کو مضبوط رکھا. باہر وہ نہیں گیا. اس کے پاس نہ ہی اس سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا، اس کے دل میں ویسے جذبات جگانا ہی نہیں چاہتا تھا، ویسے کسی قسم کی کوئی امید دینا ہی نہیں چاہتا تھا. لیکن اپنی بے چین دھڑکنوں کو کیا کرتا جو صرف اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی. ہن کی سمجھی ایسی ٹائر نے باہر نظریں گھمائیاں سی تے ادھروں بے چین کون ہویا. ساری رات خود کو مضبوط بنا کر اس نے باہر قدم نہیں رکھا، لیکن اب انتہا ہو چکی تھی. وہ رات ساری باہر سردی میں پڑی رہی. وہ کیوں اس کی مجبوری کو سمجھ نہیں رہی تھی؟ کیوں نہیں سمجھ رہی تھی وہ الگ ہے، سبھی سے الگ، باقی لوگوں کی طرح ایک عام انسان نہیں ہے. اس کی زندگی الگ ہے، لوگ اس کے بارے میں الگ سوچ رکھتے ہیں، اور وہ لوگوں کی سوچ پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا. نہ ہی وہ دنیا سے مقابلہ کرنا چاہتا. وہ خاموشی سے دنیا میں آیا، خاموشی سے چلے جانا چاہتا تھا. بس اپنے وطن کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا. اپنی ساری کمیوں کو نظر انداز کر کے اس نے اس فیلڈ کو جوائن کیا اور بہت ایمانداری سے اپنا کام کر رہا تھا. اس کے کام میں کسی محبت عشق کی گنجائش نہیں تھی. وہ اپنے آپ کو خود ساختہ بنی حدود میں قید کر رکھتا تھا. اچھا جی، ہن میں کی سمجھا. بہت کم دوست تھے اس کے، اور جو اس کے قریبی دوست تھے وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، اور وہ بھی کسی لڑکی کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ طہا کے لیے حسین خواب سجائے. اسی سوچ کو لے کر آریہ نے عائشہ کو سب کچھ سچ بتا دیا. اسے یہ لگا کہ حقیقت جاننے کے بعد عائشہ اپنے راستے بدل لے گی، لیکن ایسا نہ ہو. وہ جتنا عائشہ کو خود سے دور کرنا چاہتا تھا، وہ اتنا ہی اس کے قریب آنا چاہتی تھی. سب کچھ جاننے کے بعد بھی وہ اس کی محبت میں پیچھے ہٹنے کی بجائے کہیں قدم آگے جا چکی تھی، اور یہ چیز طہا کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن رہی تھی. وہ عائشہ کو کتنا بھی سمجھا لے، لیکن وہ اس کی کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی. گھر سے باہر نکل کر اس نے دروازے پر تالا لگا اور بنا اس کی جانب دیکھے آگے بڑھ گیا. عائشہ نے اس کی بے رخی پر اپنے دل سے اٹھتے درد کو محسوس کیا. لیکن یہ تو محبت کی پہلی منظر تھی، اور یہاں کیسے ہار جاتی؟ وہ جانتی تھی کہ امتحان بہت لمبا ہے، اور وہ اپنی تمام کشتیاں جلا کر اس میدان میں اتری تھی. اب تو پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اس کے اس طرح سے نظر انداز کرنے پر وہ زخمی سے مسکرا کر بینچ پر ایک بار پھر سے سمٹ کر بیٹھ گئی. یہاں سے جانے کا تو خیال بھی اپنے دل میں نہیں لا سکتی تھی جب تک طہا اس کی محبت کو قبول نہ کر. صحیح ہے، ڈٹی رہ بھائی، کار گنڈا گردی جنی کر سکنی. عرشی بہت نکمی ہے تم اس طرح سے کام کیا جاتا ہے؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے گارڈن کی؟ خوبصورت گھر ملا تو اس طرح سے ناشکری کرو گی؟ تائی امی صبح صبح سے سناتے ہوئے گارڈن کی صفائی کر رہی تھی، جبکہ اسے سنانے کا مقصد صرف اور صرف آریان کو بتانا تھا وہ ایک نکمی لڑکی سے شادی کر چکا. دور فٹے مفت تینوں آریان کی ٹکا ٹکوب کو جواب دے تین تو مار کے گڈھے کرو. عرشی بہت خیال رکھتی ہے گھر کا، کچھ دنوں سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تو اس نے دھیان نہیں دیا. آریان نے بہت محبت سے اس کا پھولا ہوا منہ دیکھا اور پھر اس کی سائڈ لی، جبکہ ان کا انداز اسے زہر سے بھی زیادہ کڑوا لگ رہا تھا. ارے بیٹا، ماں بننے جا رہی ہے، کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ہر لڑکی بنتی ہے. میں نے بھی 2 بیٹیوں کو جنم دیا، لیکن بچا رہا جو اپنے کاموں سے ذرا کام چوری کی ہو. لیکن آج کل کی لڑکیوں کو کون سمجھا، اور ویسے بھی صفائی کے معاملے میں ذرا کم ہی دھیان دیتی ہیں. عرشی اگر یہاں اس کی جگہ آئمہ ہوتی تو چمکا کر رکھتی اس گھر کا کونا کونا. ان کی بے ساختہ بات پر جہاں آئمہ نے گھور کر اپنی ماں کو دیکھا، وہیں آریان کو تو مانو غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا. اللہ آئمہ کے نصیب میں ایسا ہی گھر لکھے گا، بلکہ میں اپنی بہن کے لیے خود اچھا سا گھر ڈھونڈوں گا. آئمہ کے چہرے پر شرمندگی دیکھ کر آریان نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ شرمندگی سے مسکرا دی. ادھر تائی امی نو بندہ کتے آگے پا دے. وہ ابھی تک رضی کا انتظار کر رہا تھا جو رات اس کی گاڑی لے کر گیا تھا اور صبح اسے پک کرنے والا تھا. وہ کمرے میں چلا گیا تو اس کی موڈ سمجھ کر عرشی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کے پیچھے بیڈ روم میں چلی گئی.
آئمہ جو اپنی ماں سے اس بیکار ترین بات کی وضاحت چاہتی تھی اس کے پاس جانے لگی، جبکہ وہ تو اسے نظر انداز کرتی اندر کی جانب چلے گی، لیکن جانے سے پہلے تاکید کر گئی کہ سب پوروں میں اچھے سے پانی ڈال دے۔ حد ہے، امی کی سوچ نہ جانے کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ اف، کتنی فضول بات کی امی نے آرین بھائی کے سامنے، ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں وہ تیز تیز بڑبڑاتے ہوئے پانی لگا رہی تھی، تبھی اچانک ایک گاڑی آ کر باہر رکی ہوئی۔ سنو مالی کاکا، آرین سر کو بلا دیجیے، انہیں کہیں رضی آئے لینے کے لیے۔ رضی کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس پیاری سی نازک لڑکی کو کیا کہہ کر بلائے، تبھی غلطی سے مالی کاکا پکارا۔ رضی تو انا سی، میں کہ تمہیں شکل سے مالی کاکا نظر آتی ہوں؟ وہ انتہائی غصے سے پلٹ کر کہنے لگے۔ تیرا بندہ، تیرا غصہ جائزہ دیکھتے سے مالی کاکا، شکل سے تو آپ پرستان سے اتری ہوئی پری بھی نظر نہیں آتی۔ بہرحال میں نے آپ کی شکل کو نہیں بلکہ آپ کے کام کو دیکھ کر آپ کا نام رکھا ہے۔ وہ اسے لڑائی کے موڈ میں دیکھ کر بولا۔ اب کہ دنیا میں کوئی بھی پائپ اٹھا کر پودوں کو پانی لگائے گا تو مالی بن جائے گا؟ آئمہ کو تو مانو سر پر لگی پیر پر بجھی، جبکہ رضی سمجھ چکا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی اس کے آنے سے پہلے غصے سے میں بھری پڑی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ آئمہ کو معذرت کرتے ہوئے کوئی جواب دیتا، آرین خود ہی گاڑی کی آواز سن کر باہر آ گیا۔ آئمہ بیٹا، عرشی کا خیال رکھنا۔ وہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے رضی کو چلنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ رضی کے دل میں تو بہت خواہش تھی اس لڑکی کے بارے میں جاننے کی، لیکن شاید آرین کچھ بھی بتانے کا یا اسے متعارف کروانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ تے ہور کی ہن ہر اپنے گھر آئی ہوئی دے نال سالیاں دے نال اپنے دوستاں نوں متعارف کراوے دا اور فٹے منہ تیرے رضی۔ صبح شام ہو گئی اور اب رات کا گہرا اندھیرا چھا چکا تھا۔ آنے والی ہر آہٹ پر وہ جان کو محسوس کر رہی تھی۔ صبح سے کام پر اس کا برا حال تھا۔ کبھی دودھ والا تو کبھی نہ جانے کون آ چکا تھا جن سے وہ روز ڈیل کرتی تھی، لیکن آج ہر چیز روز سے الگ تھی۔ وہ صوفے پر بے چینی سے بیٹھی ہوئی تھی جب جان نے اندر قدم رکھے۔ جانا کا دل بے ترتیب دھڑک اٹھ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود جان مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ وہ بالکل صاف شفاف تھا جس طرح وہ صبح گھر سے گیا تھا۔ جانا نے ایک لمحے میں سب کو اپنے باپ کی ایک چال قرار دیتے ہوئے جان کی طرف دیکھا، پھر اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن جان کے الفاظ تو جیسے بے جان کر گئے۔ جانا، تم وہاں سے بھاگ کیوں آئی؟ مجھے بات کرنے کا موقع تو دیتی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو، جبکہ جانا تو اس کے الفاظ پر ہی پوری طرح سے گھبرا اٹھی۔ مطلب یہ سچ تھا، وہ کوئی خواب، کوئی دھوکہ، کوئی گیم نہیں۔ تمہیں رکنا چاہیے تھا، میں اپنا کام ختم کر کے کھل کر تم سے بات کرتا تاکہ لیکن تم تو وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ اتنے نارمل انداز میں بات کر رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن جانا تو پھٹ پڑی۔ میں نے تم سے اتنی محبت کی جان، اور تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا گیم کھیلا؟ تم دھوکے باز ہو، فریب کیا تم نے میرے ساتھ، تم نے دھوکہ دیا مجھے، تم قاتل ہو، خونی ہو، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، میں اپنے بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں ابھی اسی وقت۔ جانا چلا کر اس پر اس کی حقیقت واضح کر رہی تھی، جبکہ سامنے والے پر تو جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ اپنے الفاظ درست کرو لڑکی، میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، کوئی فریب نہیں کیا، میں نے تمہارے ساتھ نکاح والے دن میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میری حقیقت کیا اور میں کیا ہوں۔ اب اگر تم خود اپنی اس محبت کی وجہ سے میری حقیقت نہیں جان پائی تو مجھے گناہگار ٹھہرانا بند کرو، اور یہ کیا بکواس کری کہ تم میرے ساتھ نہیں رہنا وغیرہ وغیرہ، کہیں نہیں جا سکتی تم اب مجھ سے، تمہیں صرف موت، تمہاری موت ہی الگ کر سکتی ہے، یاد رکھنا۔ اور یہ محبت کر کے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا تم نے جو بار بار اس محبت کے رونے رو رہی ہو۔ اگر تم نے مجھ سے محبت کی تو دیوانوں کی طرح میں نے بھی چاہا تمہیں، اور ہاں خبردار جو یہاں سے باہر نکلی ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ اور ایک اور بات، یہاں صبح آنا بند کرو، میں ان سے نہیں پگھلنے والا۔ میری لسٹ میں بہت کم لوگوں کے نام باقی جن کو راستے سے ہٹا کر تمہیں ہنی مون پر لے کر چلوں گا، تب تک اپنا منہ بند کر کے یہیں پڑی رہو، تمہارے لیے جان ہوں، جان ہی رہنے دو، اگر بیسٹ بن گئے تو بہت پچھتاؤ گی۔ چلو جی، انہوں منان دی بجائے کہانی پان دی بجائے نواں ہی اُڑے سر تے سان چڑھ رہا۔ کیونکہ خود سے دور تمہیں جانے نہیں دوں گا، بے شک مجھے تمہاری جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ بہت نارمل انداز میں بات کر رہا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو، لیکن شاید جانا کا اندازے سے غصہ دلا گیا تھا۔ جبکہ جانا اس سے بے اعتبار نظروں سے دیکھ رہی تھی، وہ آہستہ سے اس کے قریب آ چھپ کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے اور اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جانا ساکھ کھڑی سب کچھ دیکھ کر سن رہی تھی، اور جو صبح سے یہ سوچ رہی تھی کہ جانے سے اپنی صفائی دے گا، سچ بیان کرے گا کہ ویسا نہیں ہے، لیکن وہ تو کھل کر اس کے سامنے آ گیا تھا جیسے اسے سب کچھ پتہ چلنے کا منتظر تھا۔ جان کے جانے کے بعد اس نے دوڑ کر دروازہ کھولنا چاہا، لیکن وہ باہر سے لاک تھا۔ وہ کتنی دیر دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، غصے اور خوف سے اس کا سر دکھنے لگا، لیکن کوئی نہیں تھا جو اس کی سنتا۔ پہلے ابا جی دی سن لیندی تے چنگا نہیں سی، بھاویں ابا جی گندا ہے تے تیرا آفٹر آل ابا نا۔ سچ جاننے کے بعد اسے جان سچی امید تو ہرگز نہیں تھی، لیکن وہ اسے اس طرح سے گھر میں قید کر لے گا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ جان کے آنے سے پہلے جو ڈر اس کے دل و دماغ پر حاوی تھا کم ہو چکا تھا۔ بے شک اسے جان سے بے پناہ محبت تھی، اس کے بغیر رہنا اس نے کبھی اپنے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا، لیکن جان کا یہ بھیانک روپ جو اس کے سامنے آیا تھا، اس کے بعد اس کی روح تک کانپ گئی تھی۔ ایک قاتل، ایک درندہ، یہی تو تھی اس شخص کی حقیقت، اور ایسے شخص کے ساتھ رہنا جانا جیسی لڑکی کے لیے ناممکن تھا۔ وہ کوئی کمزور دبو سی لڑکی نہیں تھی جو لڑ کر جیتنے والوں میں سے تھی۔ اس نے زندگی میں بہت کم لوگوں کی محبت پائی تھی۔ جان وہ باہر شخص تھا جسے اس نے اپنی دل و روح سے چاہا تھا، لیکن جان کیا نکلا، بابا صحیح تھے اور جانا وہ سب سے اس کے لیے لڑ رہی تھی۔ اس کی حقیقت جان کر وہ اب ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ کتنی آسانی سے اس شخص نے کہہ دیا کہ ہاں وہی قاتل ہے، وہی بیسٹ ہے، ایک درندہ ہے، سیریل کلر ہے۔ نکاح والے روز بھی تو اس نے کہا تھا کہ وہ کیا، اس نے کبھی سے جھوٹ نہیں بولا، وہ ہمیشہ سچ کہتا آیا تھا، لیکن جانا کی آنکھوں پر تو محبت کی پٹی بندھی تھی۔ میں تو جانا تھا نے پہلے ہی سمجھایا سی۔ جانا اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان پائی، لیکن
اب اور نہیں، وہ ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور ایسے شخص کو تو اس طرح سے کھلا چھوڑ دینا مطلب انسانیت کی توہین کرنا۔ جانا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہاں سے چلی جائے گی ہمیشہ کے لیے، لیکن جان کو اس کے انجام تک پہنچانے کے بعد۔ جان یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا؟ کیوں بیس بن کر گھوم رہا تھا؟ کیوں لوگوں کی جان لے رہا تھا؟ ان سب سوالوں پر جانا نے غور نہ کیا۔ اسے علم تھا کہ تو بس اتنا کہ جان قاتل ہے اور وہ قاتل کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ جان کے آنے سے پہلے اس کے دل و دماغ پر جان کا خوف پوری طرح سے سوار تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد وہ خوفزدہ نہیں تھی۔ یہ بات تو اچھے طریقے سے سمجھتی کہ جان اسے بے پناہ چاہتا اور اسے نقصان پہنچانے کی غلطی کبھی نہیں کرے گا، اور اسی بات کا فائدہ اٹھا سکتی تھی۔ جان جیسے شخص کو اس کے انجام تک پہنچا سکتی تھی۔ اگر وہ جان سے ڈر کر خوفزدہ ہو کر آج ہمت ہار جاتی تو ایسے درندے دنیا کو یوں ہی نقصان پہنچاتے رہتے۔ اس کے دماغ میں ایک بار بھی یہ نہیں آیا کہ ہو سکتا ہے جو کام وہ کر رہا ہے وہ صحیح ہو۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ جان قاتل ہے، اور جان جیسے درندے کو اس طرح کھلا چھوڑ دینے کا مطلب ہے کہ نہ جانے کتنے بے گناہوں کی زندگی کو برباد کر دینا، اور جانا ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اچھا جی، جانا میں سے بڑی اپنی عقل کا استعمال کر رہی، اللہ خیری کرے۔ ہاں، اس میں دنیا سے لڑنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن سامنے جان تھا، اس کی پوری دنیا۔ لیکن اس وقت وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ گھر میں بند تھی، اور جان اسے قید کر کے نہ جانے کہاں جا چکا تھا۔ وہ اپنی سوچ میں گم تھی جب اس کا دھیان اپنے فون پر گیا۔ وہ آرین کو فون کر کے سب سچ بتا سکتی تھی اور بیچ کو پکڑوانے میں اس کی مدد کر سکتی تھی۔ اس نے سوچا فوراً عمل کرنا چاہا، لیکن اس سے پہلے کوئی دروازہ کھول کر اندر آ چکا تھا۔ اپنے چند ایک بہت اہم کام نپٹا کر واپس آیا تو عائشہ کو سامنے بینچ پر بیٹھے بیٹھے دیکھا۔ وہ اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہتا تھا، لیکن نہیں بڑھ پایا۔ اس پاگل پن کا کیا مطلب ہے عائشہ؟ وہ اس کے سر پر کھڑا سوال کرنے لگا، جبکہ عائشہ تو مسکرا رہی تھی۔ مطلب ایک دن سے رکی نہیں بڑھتا پایا؟ کیا محبوب تھا اس کا؟ بس اتنی سی ہمت تھی؟ 2-3 دن مجھے یہیں پڑے رہنے دیتے، وہ پوچھتے۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا بھی، چلو عزت مل گئی تو عزت پاچدی نہیں ہے۔ فضول بکواس بند کرو اور جاؤ اپنے گھر، تمہاری ماما پریشان ہو رہی ہوں گی۔ تمہارے اس طرح سے کل رات سے ساری یہاں بیٹھے رہنا، اور پھر آج سارا دن بھی تم نے یہاں گزار دیا۔ اپنا نہ صحیح اپنی ماں کا تو خیال کرو۔ وہ اسے شرم دلا رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں اپنی ماں کو بتا کے کہ میرا صنم ذرا سنگ دل ہے، آنے میں وقت لگے گا، میرے لیے پریشان ہو۔ وہ کافی ڈھیٹ ثابت ہو رہی تھی۔ تو پھر پڑی رہو یہاں پر، میرا ہی دماغ خراب تھا جو تم سے پوچھ لیا۔ اس کے بے باک جملوں پر تہا نے دامن چڑھانے بہتر سمجھا۔ وہ کل سے بھوکی پیاسی یہاں پر تھی، اس بات کا افسوس تھا اسے، لیکن یہ پاگل لڑکی محبت کے چکر میں نہ جانے کون سی مثالیں قائم کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ ان جھمیلوں میں پڑنے کی اجازت خود کو نہیں دیتا تھا۔ عقی چکر چل رہا ہے یار، معاملہ سنگین ہے۔ وہ اسے ایسے چھوڑ کر وہ گھر واپس اپنے لیے کھانے بناتے ہوئے اس نے ایک ایکسٹرا سینڈوچ بنایا اور الماری سے ایکسٹرا کمبل نکالا۔ خود کو اتنا سنگ دل ظاہر کرنے کے باوجود بھی وہ اگلے آدھے گھنٹے میں ایک بار پھر سے اس کے سر پر سوار تھا۔ کمبل پھینکنے والے انداز پہ اسے دیا اور کھانے کی پلیٹ وہیں بینچ پر رکھ دی۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، میں نہیں چاہتا کہ مجھ پر کل کوئی الزام آئے کہ میری محبت میں پاگل ہو کے لڑکی نے میرے دروازے پر بھوکی رہ کر خودکشی کر لی۔ عائشہ جس کی کرم نوازی پر فوراً سینڈوچ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ چکی تھی، اس کی بات پر ڈھیٹوں کی طرح ہنستی۔ تھینک یو ڈارلنگ، تم فیوچر میں ایک اچھے ہسبینڈ ثابت ہو گئے۔ وہ پھر سے اسی بے باکی سے بولی، جبکہ تہا نفی میں سر ہلاتا واپس اندر کی جانب بڑھ چکا تھا، جبکہ عائشہ کمبل خود پر سے اوڑھتی کھانے سے انصاف کرنے لگی۔ کالے تھی بھوکی ہے تو روٹی نہیں تو پینا ہی، عائشہ نے سینڈوچ نوں۔ اس کے ہاتھ میں کچھ شاپرز تھے اور اس کے ہاتھ کے عمل کو بھی وہ بہت دیکھ چکا تھا، جبکہ جانا کے ہاتھ اپنے موبائل پر نمبر ڈائل کرتے ہوئے رک گئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا، سارے شاپرز کو ٹیبل پر رکھ کر اس نے ایک نظر جانا کو دیکھا جو صوفے پر بیٹھی اسے ہی اپنی طرف آتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل موجود تھا۔ جان نے آہستہ سے اس کی ہاتھ کی جانب سے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا اور پھر چیک کرنے لگا کوئی سی فون کر رہی تھی۔ جانا نے نظریں چرائی، جبکہ جان کا سارا دھیان اس کے چہرے کی جانب تھا۔ تمہارے پاس انسپکٹر آرین کا نمبر بھی ہے؟ تم نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا؟ خیر کوئی بات نہیں، میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ چلو ماں صدقے چلی جائے، ایڈا کوآپریٹو بندہ۔ ہمیں بھلا اس سے کیا کام جو ہم اسے فون کرنے لگے؟ ویسے میرے خیال میں تمہیں کوئی خاص کام تو اس فون سے بھی نہیں ہے۔ جان نرمی سے کہتے ہوئے اتنی شدت سے فون کو دیوار پہ مار چکا تھا کہ وہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، جبکہ اس کی بے ساختہ حرکت پر جانا چیخ اٹھی۔ چپ، ایک دم چپ! جب میں نے کہہ دیا کہ کوئی الٹی سیدھی حرکتیں مت کرو تو باز کیوں نہیں آ جاتی تم؟ اس کے چلانے پر وہ خود دھاڑتے ہوئے بولا، جبکہ اس دوران وہ اس کے اتنے قریب آ چکا تھا کہ جانا کو صوفے پر سمٹ کر بیٹھنا پڑا۔ وہ اب جانا کو اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے نہیں رہنا تو تمہارے ساتھ جانا ہے مجھے یہاں سے۔ تم قاتل ہو، میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ اس سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن اس کے اتنے قریب بیٹھے ہونے کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی جانا کی زبان لڑکھڑا گئی، لیکن پھر بھی وہ رکی نہیں، اپنی بات مکمل کر کے تن لیا۔ اس کی بات مکمل ہونے پر اتنے غصے میں ہونے کے باوجود جان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تم مجھ سے یہ بھی تو پوچھ سکتی ہو کہ میں یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں؟ اس سب کے پیچھے میرا مقصد کیا ہے؟ میں کیوں لوگوں کی جان لیتا ہوں اور کن لوگوں کی جان لیتا ہوں؟ مجھے تمہارے بارے میں کچھ نہیں جاننا، بس میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ وہ چیختے ہوئے بولی۔ جان کا نرم لہجہ اس کے انداز پر بہادری لا رہا تھا۔ ان شاپرز میں کھانا جاؤ جا کر نکالو، بہت بھوک لگی ہے مجھے، بہت دماغ کھانے لگی تم، چلو جاؤ جا کر کھانا نکالو۔ اس کے چیخنے پر بھی جان بہت نارمل انداز میں گوا ہوا تو جانا اسے گھور کر رہ گئی۔
تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ چلائی تھی جب جان نے ٹیبل پر پڑے فروٹ کی ٹوکری سے چھری نکال کر اس کے سامنے کی۔ جانا دل و جان سے کام کرے گی، اس کا پورا جسم کانپنے لگا، گھبراہٹ اس کے چہرے سے صاف واضح ہو رہی تھی۔ آج کھانے کے ساتھ میرا ایپل کھانے کا دل کرا ہے۔ اس کی گھبرائی ہوئی شکل دیکھ کر جان نے ٹوکری سے ایک سیب اٹھاتے ہوئے کہا۔ جانا کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ تم کھانا نکال رہی ہو یا نہیں؟ ایک سلائس کاٹ کر اپنے منہ میں ڈالتے ہوئے اس نے چھری ایک بار پھر جانا کی طرف گھمائی۔ وہ بنا کچھ بولے فوراً کھانے کے شاپر اٹھا دی، کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اف میری معصوم ماہی، وہ سیب کا ایک اور ٹکڑا کاٹتے ہوئے اپنے منہ میں رکھ کر مسکراتے ہوئے بڑبڑایا۔ جانا خاموشی سے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ کھانا پلیٹ میں نکال رہی تھی۔ سب کچھ اس کی پسند کا تھا۔ اس نے ایک نظر کھانے کی طرف دیکھا جب باہر سے آواز آئی، ماہی ڈارلنگ جلدی کرو، بھوک لگی ہے۔ وہ اس حد تک نارمل کیسے تھا؟ اتنا کچھ کرنے کے باوجود وہ اتنا بے فکر لاپرواہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا ضمیر اسے پکارتا نہیں تھا؟ اس کے آواز پر اس کے ہاتھ تیز تیز چلنے لگے۔ اسے لگا جانے سے نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن اس کا انداز بتایا تھا وہ کسی کو بھی بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ جلدی سے کھانا اٹھا کر باہر لے آنے لگی۔ جلدی لاؤ یار، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ ہاتھ ملتے ہوئے مسکرا کر اسے اشارہ کر چکا تھا۔ جانا نے جلدی سے کھانا لا کر اس کے ٹیبل پر رکھا، جبکہ دھیان اس کا زمین پر پڑے اپنے موبائل کی جانب تھا۔ آج تک میرے ہاتھ سے جو چیز گری ہے وہ سلامت نہیں بچی، اس طرح مت دیکھو، وہ بیکار ہو چکا ہے۔ وہ اس کی نظریں بھانپ چکا تھا۔ جانا نے غصے سے بھرپور ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ کیا یار ایسے گھور کیوں رہی ہو؟ بول تو رہا نا کہ جو کچھ ہوا اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ تم نہیں جاننا چاہتی، تمہاری مرضی۔ اس طرح سے مجھے گھورنا یا شرم دلانے کی ناکام کوشش کرنا بند کرو۔ تمہاری ان سب حرکتوں سے مجھے رتی برابر فرق نہیں پڑے گا، بلکہ تمہارا یہ انداز مجھے میرے مقصد سے ہر حد پار کرنے پر اکسا رہا ہے۔ چلو میں تمہیں کل تک کا وقت دیتا ہوں۔ تم مجھ سے جو سوال کرو گے میں تمہیں اس کا سچ جواب دوں گا، چاہے وہ سوال کسی بھی طرح کا کیوں نہ ہو۔ میں تمہیں سب کچھ سچ بتاؤں گا۔ اپنے خود ساختہ خیال بنانا چھوڑ دو، بہتر ہے کہ مجھ سے میری حقیقت جان جاؤ۔ وہ اسے آفر کر رہا تھا۔ مجھے تمہارے بارے میں کچھ نہیں جاننا چاہتی۔ ماں صدقے جائے، ایک بندہ آفر کر رہا ہے کہ آیا میں نے پوچھ لا جو تو پوچھنا چاہنی ہے، تو وہ کہہ رہی جی کہ میں کچھ نہیں جاننا چاہتی۔ جا پھر تڑفی جاتے اپنا خون چھاڑی جا۔ جان کیوں میں تمہارے بارے میں؟ تم ایک قاتل اور بیسٹ ہو جو لوگوں کی جان لیتا ہو۔ تمہارے جیسے شخص کے ساتھ میں اپنی زندگی برباد نہیں کروں گی۔ اس نے دبے دبے غصے سے چلانا چاہا، لیکن اس وقت ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ایز یو وش جانا، میں پھر بھی تمہیں کل تک کا وقت دیتا ہوں، پھر بعد میں مت کہنا کہ میں نے تمہیں حقیقت کیوں نہیں بتائی۔ کھانے کا نوالا بناتے ہوئے زبردستی سے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا، جبکہ وہ اس کے بالکل قریب بیٹھی اس حد تک بے بس ہو چکی تھی کہ اس کا بڑھایا ہوا حال جھٹلا بھی نہ سکی۔ بابا میرے خیال میں آپ کو جان کی پہنچ سے دور چلے جانا چاہیے، لسٹ میں آخری نام آپ کا ہے۔ وہ کافی پریشانی سے اکبر صاحب سے بولا۔ موت آج نہیں تو کل تو آنی ہے، لیکن میں ابراہیم کے بیٹے کو اتنی آسانی سے اپنی بیٹی نہیں سونپوں گا۔ اس شخص نے مجھے برباد کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ میری بہن کی بھی جان لے لی، اور میں اتنی کوششوں کے باوجود کچھ نہیں کر سکا۔ میں اپنی بیٹی کو اسے چھپا کر رکھتا، لیکن پھر بھی وہ اس تک پہنچ گیا۔ اتنے سالوں سے اس ڈر میں جیتا رہا کہ آج نہیں تو کل ابراہیم کا بیٹا آ کر میرے سارے راز فاش کر دے گا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا، بلکہ وہ تو مجھے جڑ سے اکھاڑنے کا مقصد لے کر یہاں ہے۔ موت کا ڈر تو اس کام سے قدم رکھتے ہی ختم ہو گیا۔ بیٹا موت کا ڈر میرے اندر نہیں ہے، میں جہاں بھی جاؤں گا جان مجھے ختم کرنے کے لیے وہاں پہنچ جائے گا، لیکن میں مرنے سے پہلے جان سے اپنی بیٹی کو الگ کر کے رہوں گا۔ میں کبھی جان اور جان کو ایک نہیں ہونے دوں گا۔ ابراہیم کو ختم کرنے سے پہلے میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو جان کے حوالے نہیں کروں گا، اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ میری بیٹی کو مجھ سے چھین کر رہے گا، چاہے میں اسے دنیا سے کیوں نہ چھپا لوں۔ میں نہیں جانتا کہ جانا وہاں آئی تھی یا نہیں، اس نے جان کو وہاں دیکھا یا نہیں، لیکن میں اسے رابطہ نہیں کر پا رہا، اس کا فون مسلسل بند جا رہا ہے۔ اکبر صاحب نے پریشانی سے کہا، کیونکہ اپنا مقصد تو وہ کسی بھی حال میں پورا کرنا چاہتے تھے۔ انہیں افسوس جان کا نہیں بلکہ جانا اور جانا کے ایک ہونے کا تھا۔ لاکھ لعنت۔ اس نے کچن میں قدم رکھا تو جانا کو کسی سوچ میں مصروف پایا۔ وہ کیا سوچ رہی تھی، اس کا ذہن کن وادیوں میں بھٹک رہا تھا، وہ اچھے سے جانتا تھا، لیکن فی الحال اس کے پاس جانا کے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے جانا کو وقت دیا تھا اور آفر دی تھی کہ وہ اس سے پوچھ لے، لیکن وہ جانتا تھا کسی بھی نارمل لڑکی کے لیے سب کچھ قبول کرنا اس طرح سے وجہ پوچھنا آسان نہیں ہے، اور جانا کی تو وہ رگ رگ سے واقف تھا، اور فی الحال اس کی جانا کو کچھ بھی بتانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا جب تک اس کا یہ کام نہیں مکمل نہ ہو جائے۔ کیا وہ میری ماہی کا دل نہیں کر رہا برتن دھونے کا؟ تو میں ہوں نا، ابھی اپنی جان کے سارے برتن دھو دیتا ہوں۔ پیچھے سے اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اس کے گردن پر بے ساختہ اپنے لبوں سے محبت کی ایک رقم تحریر کرنے لگا۔ جانا بے دردی سے اس کے ہاتھوں کو کھولتے ہوئے اس سے دور ہوئی۔ تم مجھے اس گھر میں قید کر سکتے ہو، لیکن میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ میری جان، میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں کر رہا، اور جہاں تک اس کے گھر میں رہنے کی بات ہے تو میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ صرف چند دن، اس کے بعد میرا کام ختم ہو جائے گا، ہم دونوں آرام سے ہنی مون پر چلیں گے۔ میں تمہارے جیسے گھٹیا شخص کے ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی، مجھے گھٹن ہو رہی ہے یہاں، مجھے سانس نہیں آ رہی۔ جان مجھے جانے دو، یہاں سے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی تمہارے بارے میں، مگر مجھے جانے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ نہ جانے خود میں اتنی ہمت کہاں سے لا رہی تھی کہ قاتل کے روبرو کھڑے ہو کر اس سے بات کر رہی تھی۔ بار بار جانے کی بات کر کے تم مجھے ہرٹ کر رہی ہو جانا، میں جو کچھ کروں اس سب کے پیچھے ایک بہت اہم وجہ ہے۔ وجہ تم نہیں جاننا چاہتی، تمہارا قصور ہے، لیکن اس طرح سے بار بار تم میری محبت کو جھٹلا کر میرا دل دکھا رہی ہو، یہ بہت غلط کر رہی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ سب حقیقت اچانک تمہارے سامنے آئی، تم اس سب کو قبول نہیں کر رہی، لیکن تم ان سب کے پیچھے کی وجہ جان جاؤ گی تو تمہیں میں ایک بالکل ٹھیک لگوں گا۔
وجہ یہ ہے کہ تم ایک قاتل ہو اور میں اپنے لیے اپنے دماغ میں کہانی بنا چکی ہوں. اب میرے لیے اپنے دماغ میں کہانی بنا چکے جو تم مجھے سناؤ گے اور میں پھر پاگلوں کی طرح تم پر یقین کرنے لگ جاؤں گی. اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو یہ صرف تمہاری غلط فہمی ہے اور کچھ نہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں اس شخص کی جان لیتے دیکھا. تم قاتل ہو, تم ہی وہ بیسٹ ہو جسے سب لوگ ڈھونڈ رہے ہو. یہی حقیقت ہے. وہ ایک بار پھر سے ہنسیانی انداز میں چلائی. ویسے گل تو صحیح ہے, جنہیں نے کہانیاں پائیاں نا اگر ڈری والا حساب ہوا کہ ہوں پتہ تو سچ بھی دسنا چاہنا تو انہیں تیرے سچ سے اپنا چار پالا اپنے کو رکھ کے. یہ حقیقت ہے جانا, اس سے میں انکار نہیں کر رہا کہ میں ہی بیسٹ ہوں جسے سب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. ہاں میں ہی وہ شخص ہوں جو لوگوں کو بے دردی سے قتل کرتا ہوں. لیکن میں تمہیں اس سب کے پیچھے کی وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم نہیں جاننا چاہتی کہ میں یہ سب کچھ کیوں کرتا ہوں. بہت محبت سے اس کا چہرہ تھا دیکھتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا. مجھے کچھ نہیں جاننا جان, کچھ بھی نہیں. بس مجھے یہاں سے جانا ہے. میں ایک قاتل کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی. میں تمہیں ایک نارمل انسان سمجھ کر پیار کر رہی تھی اور تم کیا نکلے. تم نے مجھے دھوکہ دیا, میرے پیار کو دھوکہ دیا, میرے ساتھ فریب کیا. میں ایسے شخص کے ساتھ ایک لمحہ نہیں رہ سکتی. پلیز مجھے یہاں سے جانے دو. وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر بری طرح روتے ہوئے کہہ رہی تھی, جبکہ اس کی کوئی بھی بات وہ سننا ہی نہیں چاہتی تھی. جان نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا, پھر گردن ہاں میں ہلائی. پھر ایک نظر اس نے چولہے کو دیکھا, پھر اسے دیکھ کر بولا, تمہیں پتہ ہے مجھے لوگوں کو مارنے میں سب سے زیادہ مزہ کب آتا ہے؟ جب میں چاقو کو تقریباً 1 گھنٹے تک دہتی آگ پر جلاتا ہوں. پھر کیا ہے نا ماہی, وہ پھسلتا نہیں یا رکتا نہیں ہے, سیدھا سینے کے آر پار ہو جاتا ہے. اور پھر جو چیخیں بلند ہوتی ہیں نا جانا, وہ کہتے ہوئے اس کے بالکل قریب آ گئے. اف, سکون ملتا ہے مجھے. اس نے سرگوشیانہ انداز میں کہا اور اس کے انداز پر جانا کی روح تک کانپ اٹھی. وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی لیکن جان نے اپنی بات جاری رکھی. اور وہ خون اور اس خون کا لال رنگ, اصلی سکون اور قرار تو اس میں ہے. تم نے کبھی کسی کا قتل نہیں کیا نا, تو میری فیلنگز نہیں سمجھ سکتی. تم تو مجھے تو قتل کرتے دیکھ کر ہی پاگل ہو رہی ہو. خیر چھوڑو ان سب باتوں کو, آؤ باہر آ کر رومانٹک سی مووی دیکھ سکتے ہیں. وہ اس کی باتوں کو اس طرح سے نظر انداز کر کے جیسے وہ دن بھر کی روٹین کی کوئی بہت نارمل بات کر رہی ہو. تو ضرورت سے زیادہ بھی اس کی باتوں کو نظر انداز کر گیا تھا. اتنا پرسکون انداز, اتنا پرشوق لہجہ, تو اس کے پل پل بدلتے انداز پر بری طرح سے گھبرا گئی تھی. جان نے بھائی نے نا انو نا پاگل کر کے رہنا جانا بی بی نو. جانا تمہیں سنائی نہیں دیا میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا باہر آؤ جان, مل کر کوئی اچھی سی فلم دیکھ سکتے ہیں. وہ باہر جاتے ہوئے پلٹا. ان سب باتوں کے بعد یقیناً وہ فوراً اس کے اپنے پیچھے آنے کی امید رکھتا تھا. جانا نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا, وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا. شاید وہ اندازہ لگا چکا تھا وہ اسے خوفزدہ کر چکا ہے, لیکن وہ ایسا نہیں چاہتا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ماہی سے خوفزدہ ہو, تو بس یہ چاہتا تھا کہ جانا اس کی بات کو سمجھے. ویسے کون سی فلم پسند ہے تمہیں؟ ترکش, انگلش, ہندی, اردو؟ وہ واپس اس کے پاس اور اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ باہر لے گیا. اور اس کی تھوڑی دیر پہلے والے انداز کو سوچتے ہوئے جانا بے جان گڑیا کی طرح اس کے ساتھ قدم اٹھانے لگی. دل میں ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ بھی ان سب لوگوں کی طرح جان کی درندگی کا شکار نہ ہو جائے. اب تو جان سے کسی بھی طرح کی امید نہیں کی جا سکتی تھی, اور جانا تو بس ان سب لوگوں کو انصاف دلانا چاہتی تھی. جان کے ہاتھوں مارے گئے, کیوں جان درندہ بن گیا, کیوں لوگوں کا یہ حال کر دیا. اسے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا تو بس اس بات میں کہ جان قاتل ہے اور اس شخص کو وہ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گی, چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے. اسے بس کسی بھی طرح انسپکٹر آریان سے رابطہ کرنا تھا, جو اپنے آپ میں ایک بہت مشکل کام تھا. اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جان کے ساتھ نارمل بیہیو کرے گی. رات کی اس کے سونے کے بعد جان کے فون سے انسپکٹر آریان کو فون کر کے بتا دے کہ بیسٹ آخر کون ہے. لیکن اس سب کے لیے اسے جان کو خود پر شک نہیں ہونے دینا تھا. لیکن جان کا انداز, اس کی بے باکی اور اتنا نارمل سے بات کرنا اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا. وہ بہت کوشش کے باوجود بھی خود کو اس کے جتنا نارمل نہیں کر پا رہی تھی. جان نے اسے بہت بالکل قریب بٹھا اور آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا. ماہی تم پلیز مجھ سے خوفزدہ مت ہو. میں صحیح کام غلط طریقے سے کر رہا ہوں. جب تمہیں یہ سب کچھ پتہ چلے گا تب تم مجھ پر فخر کرو گی. بس صحیح وقت آ جانے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے بہت محبت سے اسے سمجھا رہا تھا, جبکہ جانا کے دماغ میں تو اپنی پلاننگ چل رہی تھی. لیکن پاس بیٹھا شخص سے اتنا بھی انجان نہیں تھا, وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا. سوچے پڑ رہا تھا, جبکہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی قید میں محسوس کرتے. اس کی نظر مسلسل جان کے ہاتھ پر اپنے نام کے بنے ٹیٹو پر تھی. اچھا جی, آج ہی نظر آیا ٹیٹو. اتنے دن ہو گئے تھے جب سے تائی امی ان کے گھر آئی تھی. ان دونوں کے پاس تو بالکل وقت ہی نہیں بچا تھا ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کے لیے. آرین کے گھر آتے تائی امی سے کسی نہ کسی کام پر لگا دیتی, اور پھر وہ فارغ تب ہوتی جب آرین گہری نیند سو چکا ہوتا. صبح اٹھ کر وہ روز اسے شکایت کرتا, کیا بات ہے بیگم, جب سے آپ کی تائی امی اور بہن آئی ہیں آپ کے پاس تو ہمارے لیے بالکل وقت ہی نہیں. اس کی شکایتی نظریں عریشہ کو اچھا خاصا شرمندہ کر دیتی تھی, لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی اس معاملے میں. آج بھی آرین کو آئے ہوئے تقریباً 3 گھنٹے گزر چکے تھے, اور تائی امی اس وقت سے اسٹور روم کی صفائی کرانے میں مصروف تھی. ملازمت دن میں سے کوئی کام نہیں کرنے دیتی, جب اس کی وجہ سے تائی امی سے کوئی کام نہیں کرواتی. لیکن اب ایسا نہیں تھا. عریشہ کے ساتھ باتیں کرنے کے بہانے وہ ہر روز اسے کمرے سے لے آتی, اور پھر نہ جانے کون سا کام نکلا تھا, اور آریان کے سامنے وہ یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ عریشہ صرف بتا رہی, کام تو وہ اور آئمہ کر رہی ہیں. آئمہ نے بہت بار انہیں منع کرنے کی کوشش کی کہ اس کی حالت ویسے بھی ٹھیک نہیں اور آپ اسے گدھوں کی طرح کام لے رہی ہیں, لیکن تائی امی کے تو اپنے اصول تھے. لانتی اصول, لانتی عورت ہے. آج جب اس نے کمرے میں قدم رکھا تو روز کی طرح آریان کو گہری نیند سوئے ہوئے پایا. رات کا 1 بج رہا تھا. یہ تو آریان ہی تھا جو ان سب باتوں کو نظر انداز کر دیتا, ورنہ کون سا شوہر اپنی ذاتی وقت میں بیوی کو کہیں اور رکنے دیتا ہے. وہ سچ میں بہت پیارا انسان تھا. کتنا اچھا انسان تھا. وہ نہ صرف اس کی کمی کے ساتھ قبول کیا تھا, بلکہ اپنا آپ بھرپور محبت توجہ اس پر نچھاور کرتی تھی.
وہ بنا آواز کے بیڈ کے پاس آئی، جھک کر بہت محبت سے اس نے آریان کی گال پر اپنے لب رکھے تھے۔ آریان کے چہرے پر خوشگوار سے تاثرات تھے، لیکن شاید وہ بہت تھک گیا تھا اس لیے گہری نیند سو رہا تھا۔ ریشما مسکراتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھی اور کپڑے چینج کرنے کی نیت سے الماری کے پاس آئی، لیکن سارا دھیان اپنے سوئے ہوئے شوہر کی جانب ہونے کی وجہ سے وہ بے دھیانی میں اپنے بجائے آریان کی الماری کھول گئی، جس سے اچانک ہی کچھ چوڑیاں اور ایک بیگ زمین پر گرا۔ اس نے پریشانی سے بیگ اٹھایا جس میں سے چوڑیاں نکل رہی تھیں۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سوچا، اور اگلے لمحے اس میں سے لیڈیز سوٹ اور نہ جانے عورتوں کا کون کون سا سامان اس بیگ سے باہر نکالا تھا۔ یہ سب کچھ کس کا تھا بھلا؟ وہ پریشانی سے سوچنے لگی۔ اتنی بڑی بڑی چوڑیاں، اتنی بڑی بڑی انگوٹھیاں، اس کی تو کیا کسی بھی عام سی لڑکی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ آریان کے پاس کیا کری تھی؟ آریان نے اس طرح کا سامان اپنی الماری میں کیوں رکھا ہوا تھا؟ اس نے سوچا۔ پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کسی کی امانت ہو، کسی کو واپس کرنا ہو، پولیس والا تھا، یہ سب کچھ اس کے کام کا حصہ بھی ہو سکتا تھا۔ اس نے سوچتے ہوئے وہ اپنا بیگ دوبارہ پیک کرتے ہوئے آریان کی الماری میں رکھ دیا۔ اس کے کام میں کبھی بھی دخل اندازی کی وجہ نہیں بننا چاہتی۔ ماں صدقے جائے ایک دن گھومن کے پئی جا رہی ہوں نئے سامان آریان دے بیگ جو نکلے آتے آریان ہن کی سمجھیے سی۔ وہ خود کو کافی لاپرواہ ظاہر کر رہا تھا، لیکن دھیان باہر ہونے والی تھوڑی دیر کے بعد بارش پر تھا۔ اپنی تو تھوڑی دیر میں پکا بارش شروع ہونے والی تھی اور عائشہ باہر اس کی بارش میں تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہوگی، یہی اس کی بے چینی کی وجہ تھی۔ وہ اسے کتنا ہی نظر انداز کیوں نہ کرے، لیکن اس کا دل اسے نظر انداز کرنے پر راضی نہیں تھا۔ اس نے 2-3 بار سوچا کہ جا کر باہر اس سے پاگل لڑکی سے بات کرو، اسے دوبارہ گھر واپس بھیجے۔ اس لڑکی کا دماغ بالکل خراب ہو چکا تھا، اس کی کسی بات کو سمجھنے کے لیے راضی نہیں تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھ کر باہر جانے لگا، لیکن اس طرف سے تو عائشہ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا سکتی تھی۔ ہو سکتا تھا وہ اس سب کا بھی کوئی اور مطلب نکالے۔ یہی سوچتے وہ واپس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ جب اس کا دروازہ بجا، اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے عائشہ کو کھڑے پایا۔ وہ کیا ہے نا کہ میرے گھر پر، میرا مطلب ہے میرے بینچ پر بارش ہو رہی ہے اور ہم پڑوسی ہیں، تو تمہیں پڑوسی ہونے کے ناطے میری مدد کرنی چاہیے۔ وہ اسے بنا کچھ کہنے کا موقع دیے فوراً اسے پیچھے کرتی اندر داخل ہو چکی تھی۔ مجھے تمہارا پڑوسی بننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں، نکلو میرے گھر سے، وہیں بینچ پر جا کر ڈیرا جماؤ، بلکہ یہاں نہیں اپنے گھر جاؤ۔ وہ سختی سے بولا۔ کیوں بیکار محنت کر رہی ہو؟ تمہاری ان سب باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا، اور میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والی، اس لیے اپنے الفاظ ضائع مت کرو۔ وہ اسی کے بینچ پر اپنا کمبل جو تہارے ہی دیا تھا پھیلاتے ہوئے لیٹ گئی۔ بے وقوف لڑکی، تم میرے بیڈ پر کیا کر رہی ہو؟ اسے غصہ ہے۔ جب میں بیمار تھی تب بھی تو میں یہیں پر سوئی تھی نا، اور تم کہیں اور، اس وقت بھی جہاں سوئے تھے جا کر وہیں پہ سو جاؤ پلیز۔ مجھے بالکل تنگ مت کرنا، نیند سے جگانے والے لوگ مجھے زہر لگتے ہیں۔ اور ایک اور بہت اہم بات، شادی کے بعد میں اس کھنڈر نما کمرے میں نہیں رہوں گی، پہلے بتا رہی ہوں۔ اپنے ڈھیٹ پنے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کمبل تان چکی تھی، جبکہ طاہا کو تو اس سے بات کرنا ہی بیکار لگا، اس لیے خاموشی سے اپنا کمبل صوفے پر پھینکتے ہوئے اس پر لیٹ گیا۔ ہاں، یہ بے چینی کم ہو گئی تھی کیونکہ عائشہ اس پر بارش میں نہیں تھی۔ وہ بالکل نارمل سا ہو گیا، نیند بھی اچھی آ رہی تھی، چہرے پہ ایک دلکشی مسکراہٹ تھی، شاید اسے بھی یہ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ اچھا جی، ایک کڑی نے اپنے پیچھے خجل خوار کرنا طاہا صاحب نے اچھا لگ رہا ہے۔ جانا بے صبری سے اس کے سونے کا انتظار کرتی، جبکہ جان اس کے صبر کو آزما رہا تھا۔ وہ اسے بالکل بات نہیں کرتی تھی، نہ ہی اس کی طرف دیکھتی تھی۔ یہ سب جان کے لیے اس کا امتحان بنا ہوا تھا، لیکن وہ مجبور تھا۔ وہ جانا کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا اور نہ ہی جانا اس سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ جانا کے لیے وہ کہانی تیار کر چکا تھا، اگر وہ اسے حقیقت پوچھتی تو کوئی نہ کوئی بہانہ وہ اس کے سامنے بنا ہی لیتا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جانا اس سے بات کرنے کی روادار نہیں تھی۔ صحیح کر دی بھی جانا، کہانی لانا تو گیڑا کرانا تو گیڑا، یہ چنگا پھر تیرے وغیرہ منہ نہیں لا رہی۔ جانا کی یہ بے رخی سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اسے تو جانا کو پیارا سا محبت کرنے والا انداز ہی اچھا لگتا تھا۔ یہ بے اعتباری، بے یقینی کی سب اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس کی مجبوری تھی۔ جانا کو آج نہیں تو کل سب کچھ پتہ چلنا ہی تھا۔ جان خود اسے سب کچھ بتانا چاہتا تھا، لیکن اس طرح نہیں جس طرح اسے پتہ چلا۔ یہ تو صرف اس کے دل میں جان کا ڈر پیدا کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ وہ اس کے ہر قدم سے واقف تھا، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، وہ کیا سوچ رہی ہے اور کیا کرنے والی ہے، جانے کے ایک لفظ سے واقف تھا۔ وہ اسے ڈرانا دھمکانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب لگ رہا تھا کہ ایسا کرنا پڑے گا۔ وہ کافی دیر سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، جہاں وہ سامنے صوفے پر بیٹھی سے مکمل تعلقی برت رہی تھی۔ چلو ماہی سو جاتے ہیں، بہت نیند آ رہی ہے، وہ کہہ کر اٹھ کر اندر چلا گیا، اور جانا کو اب اس کے سونے کا انتظار تھا۔ اگر تو وہ سو جاتا تو اس کا موبائل سے انسپکٹر آریان کو فون کر لیتی اور اس کی حقیقت کو کھول کر انسان ہونے کا حق ادا کرتی۔ جانا کو یقین تھا کہ جانے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کبھی نہیں کرے گا، اس کی دیوانگی اور جنون سے وہ خود بھی واقف تھی، لیکن جس طرح سے جانے سے ڈرا رہا تھا، خود سے خوفزدہ کر رہا تھا، اسے وقتی طور پر لگتا کہ جان واقعی سے جان سے مار دے گا، اور جب وہ لمحہ گزر جاتا تو جانا کا دل ایک بار پھر سے گواہی دیتا کہ اسے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ چلو جانا نو ایڈا تے ٹرسٹ ہے وہ دیتے۔ سارے دن کے کام نپٹانے کے بعد ریشما جب اپنے کمرے میں آئی تو اسے خیال آیا کہ آج سے آریان کی الماری بھی صاف کرنی تھی، لیکن اب تو شام ہونے والی تھی، آریان کبھی بھی آنے والا تھا، اگر وہاں اسے یوں کام کرتے دیکھ لیتا تو بہت ڈانٹتا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا بہت دنوں سے اس نے الماری صاف نہیں کی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد ریشما نے الماری صاف کرنے کی نیت سے کھولی تو وہ سامان اب بھی وہیں پر موجود تھا۔ اسے حیرت ہوئی، آخر یہ سامان کس کا تھا اور آریان کی کبٹ میں کیا کر رہا تھا، اس نے سوچا، لیکن پھر اس سامان کو بیڈ پر ایک طرف رکھتے ہوئے آریان کی باقی شرٹس نکال کر لگ کرنے لگی۔ جب تائی امی کمرے میں داخل ہوئی تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں نے تجھے کہا تھا کہ کچن میں آنا۔ شوہر کے گھر واپس آتا تو اس کی پسند کا کوئی کھانا، کوئی ڈش بنا کر اسے خوش کیا جاتا، لیکن تجھے کون سکھایا؟ جیسی ماں ویسی بیٹی، چل کچن میں تجھے بتاتی ہوں، انہوں نے ڈانٹتے ہوئے کہا، جبکہ ریشما سمجھ کر مسکرا دی، اس کا گھر بسانے میں اس کی مدد کر رہی ہیں، اسے اچھی بیوی ہونے کی ہنر سکھا رہی ہوں۔ لاکھ لعنت پھیرے ریشما تیرے تے بھی، ایڈی تو بھولی مت جانا کہ تیرے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔
لیکن وہ نادان کی چال بازی کو کہاں سمجھتی تھی، وہ تو اپنے طریقے سے اس کا گھر برباد کرنے کی تیاریوں میں تھی۔ اس نے آریان کی الماری صاف کرنے کے لیے وقت مانگا، لیکن ان کا دھیان بیڈ پر پڑے سامان کی طرف چلا گیا۔ یہ آریان کی الماری میں تیرا سامان کیا کر رہا ہے؟ اتنے سارے مردانہ کپڑوں میں ایک زنانہ شاپر دے کر وہ خود ہی اس کے پاس چلی ہے اور بنا اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دی اس بیگ کو پوری طرح سے بیڈ پر انڈیل دیا۔ ہائے اللہ، کتنا سامان کس کا؟ تیرا تو نہیں ہے ہو سکتا؟ اتنی بڑی بڑی چوڑیاں، اتنی بڑی بڑی انگوٹھیاں کس کی ہیں؟ کسی عورت کی تو نہیں لگتی۔ تائی امی نے اپنا نظریہ اس کے سامنے رکھا جب اچانک کمرے میں آریان داخل ہوا۔ اس کا دھیان نہ تو تائی امی کی جانب سے نہ ہی ریشما کی طرف سے۔ اس کے چہرے سے رنگ تو تب اڑے جب اس نے بیڈ پر پھیلا ہوا سامان دیکھا۔ عرشی، یہ سب کیا ہے؟ کیوں میری چیزوں کو باہر نکال کے رکھا تم نے؟ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ اگر کچھ پتہ نہ ہو تو پوچھ لیا کرو، کہ اس طرح سے میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو۔ وہ تیز تیز ہاتھ چلاتا سامان واپس بیگ میں رکھ رہا تھا، بلکہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اتنے پیار کرنے والے شوہر کی ڈانٹ سن کر ریشما اداس ہو گئی اور اس کا فائدہ تائی امی نے اٹھایا۔ ارے بیٹا چھوڑو بھی، بچی ہے، اس کی سمجھ تھوڑی ہے کہ پولیس والوں کے ہزاروں داؤ پیچ ہوتے ہیں، ہزار چیزیں آگے آ کے وہ گھر میں رکھتے ہیں۔ اب سچ کہیں تو میرے ڈی ایس پی صاحب کا بھی یہی حال ہے، لیکن اب وہ ہر کسی کو تو سمجھ نہیں ہوتی ان سب چیزوں کی۔ لیکن کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، یہاں سمجھا دوں گی۔ ویسے یہ سب کچھ کیا تمہاری امی کی چیزیں ہیں یا کسی کام کی؟ تائی امی کی ایک نظر اس بیگ کی طرف دیکھا، جس سے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ آریان چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں بھی پاگل ہوں، تمہاری امی کی ہوں گی اتنی بڑی بڑی چیزیں، ریشما کی تو ہو نہیں سکتی۔ اور ایسا تو کچھ ہوتا نہیں کہ پولیس والوں کے پاس چھپانے کے لیے ان کا انداز کھوج لگانے والا تھا، کیونکہ آریان کا رشتہ جب وہ آئمہ کے لیے چاہتی تھی تو اب وہ اس کے بارے میں ساری انفو لے چکی تھی۔ ویسے آریان، میں نے سنا ہے کہ تم بچپن میں کسی گناہ کی وجہ سے جیل گئے تھے، مجھے ڈی ایس پی صاحب نے بتایا تھا۔ ہاں یاد ہے، تم نے اپنی ماں کا قتل کیا تھا نا؟ ڈی ایس پی صاحب تو کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کسی نے الزام لگایا تم پر، جب تم بچے تھے۔ سمجھ تو تمہیں کسی چیز کی تھی، پھنس گئے ہو گے اس شاطر دنیا کی چال بازی میں۔ اب دیکھو نا، اگر تم نے اپنی ماں کا قتل کیا ہوتا تو کیا ان کی چیزیں اس طرح سے سنبھال کر رکھتے؟ آج بھی کتنی نئی اور فیشن کے مطابق محسوس ہو رہی ہیں یہ سب چیزیں۔ ان کا انداز اور باتیں آریان کو بری طرح سے ہرٹ کر رہی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ فی الحال وہ ان سب باتوں میں پڑنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ بس ایک شکایتی نظر اس نے ریشما کو دیکھا، وہ خاموشی سے سامان کو الماری میں رکھ کر فریش ہونے چلا گیا، جبکہ آریان کی ناراضگی کا سوچتے ہوئے اس کے لیے کچھ بنانے کے لیے کچن میں طرف آئی۔ اب جو تائی امی کہتی ہیں وہی کرتی تھی، کیونکہ تائی امی اس کی بھلائی چاہتی تھی، انہیں اچھے برے کی سمجھ تھی جو ریشما کو نہیں تھی۔ نہ جانے گھر کیسے بسائی جاتی تھی تو تائی امی اسے بتا رہی تھی، ورنہ یہ وقت اس کے لیے کتنا مشکل تھا یہ تو ریشما ہی سمجھتی تھی۔ تائی امی کی بات اس کے دماغ میں گردش کرتی رہتی تھی۔ دور فٹے منہ تیرے وگریاں ہوندیاں جو دوجیاں لائی لگ عورتاں جو دوجیاں دے گلاں چلا کے نا اپنا گھر برباد کر دیا۔ وہ بالکل ریلیکس انداز میں بیڈ پر سو رہا تھا، جیسے اسے زیادہ معصومیت سے انسان اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ وہ کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا، 2 بار تو جاننے سے پکارا بھی، جانا کمرے میں آ جاؤ، سو جاؤ ڈارلنگ، اس طرح سے میرا مقابلہ کیسے کرو گی؟ لیکن جانا تو قسم کھا رکھی تھی کہ اس کمرے میں قدم نہیں رکھے گی، اور اب بھی اسے سوتے پا کر اس نے کمرے میں نہ صرف قدم رکھا بلکہ اس کا ارادہ اس کا فون چوری کرنے کا تھا۔ اس نے بیڈ کے چاروں جانب گھوم کر فون ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن نہ تو اسے فون نظر آیا تھا اور نہ ہی مین دروازے کی چابی۔ کل صبح اس نے پھر سے اپنی درندگی کو دکھانے کہیں نہ کہیں چلا جانا تھا اور اسے یہیں پر قید کر دینا تھا۔ اگر اسے چابی مل جاتی تو میں دروازہ کھول کے یہاں سے جان کی پہنچ سے دور نکل جاتی، لیکن جان نے تو اسے قید ہی کر لیا تھا۔ بہت کوشش کے بعد بھی اسے کہیں پر بھی جان کا فون نہیں ملا، لیکن امید کے ساتھ وہ باہر اور جان کے ہاتھوں شہید ہوئے اپنے فون کو جوڑنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن افسوس بہت کوشش کے باوجود اسے مکمل نہیں کر پائی۔ نہ جانے جان کی قوت نے اس کے پرزے کہاں کہاں تک بکھیرے تھے۔ اب شاید ہی یہ فون کبھی ٹھیک ہو سکتا، جانا نے سوچا، اور فون کو نا امیدی سے رکھتے ہوئے ایک بار پھر سے بیڈ روم میں آ کر جان کا فون تلاش کرنے لگی۔ پھر اسے نظر آیا کہ جان کے تکیے کے نیچے اس نے سکون کا سانس لیا، لیکن یہ سکون بھی زیادہ دیر کا نہیں تھا، اور آہستہ سے جان کے ساتھ اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے بہت ہوشیاری سے اپنا کام کرنا تھا تاکہ وہ اپنا کام بھی کر لے اور جان کی آنکھ بھی نہ کھلے۔ ایڈا جان ویسے معصوم ہے نہیں جڈا بن کے تینوں دہاریا، لیکن وہ جانتی تھی کہ جان بہت کچی نیند سوتا ہے، اس کی ایک ذرا سی غلطی سے بری طرح سے پھنسا دے گی۔ اس نے بہت احتیاط سے جان کے تکیے کے نیچے سے فون نکالا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فون کو لے کر وہاں سے نکلتی، اچانک جان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ وہ پوری طرح سے اس کی باہوں میں قید ہو کر رہ گئی۔ جانا، مت کرو ایسی غلطی کہ مجھے تمہیں سزا دینی پڑ جائے، اسے اپنے حصار میں لیے سرگوشی نما آواز میں بولا، جبکہ جانا اس کی باہوں میں پھڑ پڑا کر رہ گئی۔ چھوڑو مجھے، اس نے بہت زور لگایا، اور پھر اس کی مزاحمت بیکار ٹھہری تو وہ اسے کہنے لگی، نہیں چھوڑ سکتا پاگل، نہیں چھوڑ سکتا تمہیں، بچپن سے ایک ایک لمحہ چاہا ہے تمہیں پانے کے لیے، کیا کچھ نہیں کیا میں نے، اور آج تم کہہ رہی ہو کہ چھوڑ دو؟ کیا چھوڑنا اتنا آسان ہے؟ جانا، اگر ہوتا تو تم کیوں نہیں چھوڑ دیتی اپنی یہ ضد؟ قبول کر لو یہ حقیقت کہ میں ایک برا انسان ہوں، لیکن برا انسان ہونے کے باوجود میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ میں سانسوں کے بغیر تو زندہ رہ سکتا ہوں، لیکن تمہارے بغیر نہیں۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ راستہ مشکل ہے، لیکن اس وقت تم میرے ساتھ ہر راستے پر چلنے کو تیار تھی، تو اب کیوں نہیں جانا؟ تھوڑا سا انتظار کر لو، حقیقت تمہارے سامنے ہوگی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اسے مزید اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا، جبکہ جانا اس کے سینے پر سر رکھے مکمل بے بسی سے اس کے قید میں آ چکی تھی۔ وہ کب گہری نیند میں اترا، کب سو گیا، جانا کو پتہ بھی نہ چلا۔ اس کی باہوں کا حصار اس کے نازک وجود کو ایسے خود میں قید کیے رکھا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو تاہا اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ صبح صبح کہاں چلا کہ اسی ناگن سے ملنے گیا ہوگا؟ عائشہ کی بے ساختہ سوچ اس لڑکی کی طرف کی جس کی باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے شخص سے نظر آتا، اور اب تو اس نے اس کا نام بھی ناگن رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب وہ واش روم سے برآمد ہو۔ تم گئے نہیں؟ مجھے لگا تم کہیں چلے گئے۔ عائشہ کو نہ جانے کہ اسے صبح صبح دیکھ کر اتنی خوشی ہو رہی تھی۔ شاید خوشی اس بات کی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر اس ناگن کے پاس نہیں گیا۔ اپنی ساری خوشی اپنے گھر جا کر مناؤ، اٹھو اور نکلو میرے گھر سے، صبح ہو گئی اور باہر کوئی بارش نہیں ہو رہی۔ اچھا پڑوسی ہونے کا حق ادا کر چکا ہوں میں۔ اس کا انداز جان چھڑانے والا تھا۔ اچھے پڑوسی ناشتہ بھی کرواتے ہیں، عائشہ نے فوراً کہا۔
کہیں وہ اس کا بازو پکڑ کے اسے گھر سے نہ باہر نکال دے۔ عائشہ پلیز جاؤ یہاں سے، مجھے اور بھی بہت سارے کام ہے، تمہاری خدمت گزاری نہیں کر سکتا، وہ اکتائے ہوئے انداز میں بولا۔ منہ کیوں بنا رہے ہو؟ جا رہی ہوں، عائشہ نے بھنا کر کہا۔ شہر اس کے بورنگ سے انداز سے بھی بیزار کر دیا تھا، لیکن اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر وہ شکر گزار لہجے میں بولا، بڑی مہربانی ہے آپ کی۔ حد ہے، مہمانوں سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے، کسی نے مینرز نہیں سکھائے؟ لیکن کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، میں سب کچھ سکھا دوں گی، اتنے اچھے طریقے سے سکھاؤں گی تم کبھی بھول نہیں پاؤ گے۔ اگر اتنا تو میں کر ہی سکتی ہوں تمہاری فیوچر بیوی ہونے کے ناطے۔ وہ اب بھی اتنی بات اور بے باکی سے باز نہیں تھا، سر پکڑ کر رہ گیا۔ ہوگی تمہاری بکواس ختم، اٹھو نکلو یہاں سے، تالا لگانا مجھے، اس بار سختی سے بولا۔ چور نہیں ہوں میں جو تمہارے گھر سے کچھ چوری کر کے لے جاؤں گی، تالا لگانا ہے، ایسا کون سا خزانہ چھپا کر رکھا ہوا تم نے جو یہاں اتنی سیکیورٹی رکھی ہے؟ عائشہ بھی بیڈ سے اٹھتے ہوئے وہ سیدھی واش روم میں گھس گئی۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ یہاں اتنی اہم چیزیں سیکیورٹی کے لائق، کل عائشہ کو پتہ چل جائے تو جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کرتی۔ منہ ہاتھ دھونے میں اتنا وقت لگتا ہے؟ وہ دروازہ کھٹکھٹا کر غصے سے بولا۔ صبح صبح اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں واش روم میں، صرف منہ ہاتھ نہیں دھویا جاتا، وہ انتہائی غصے سے پھنکاری، جبکہ اس کے انداز پر نہ چاہتے ہوئے طاہر مسکرایا۔ اچھا سوری، تم آرام سے اپنے کام کرو، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گا، وہ معذرت کرتے ہوئے اسی کمرے میں بنے چھوٹے سے کچن کی جانب آیا۔ جی تو گائز یہاں پہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی، کیسی لگی اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں جی۔ اللہ حافظ۔